I welcome you all, our esteemed panelists, Team RFI, and those who are joining us today, online and in person, in the discussion session on the role of social media in promoting social, economic, and strategic stability, organized by Rabta Forum International in collaboration with Press Information Department, PID Karachi. To formally begin the session, I now request Mr. Samiullah, Research Officer, Rabta Forum International, to recite a few verses from the Holy Quran. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. Subhanallah. I now request everyone to rise for the national anthem. Let me now begin with the introduction of Rabta Forum International. Rabta Forum International, RFI, was established on 5th May 2005 in Karachi with a vision to promote Pakistan's narrative on a number of strategic issues of regional and global levels. Since the beginning, RFI has been actively engaged in promoting dialogues and discussions on critical issues through seminars, which are attended by intellectuals, judges, military personnel, civil society, and members from all walks of life. Let me give you the introduction of the Press Information Department. The Press Information Department, PID, is the principal department of Ministry of Information and Broadcasting, headed by the Principal Information Officer, PIO. PID is working since 1947 with the mission to establish an authentic source for timely dissemination of information to people through all forms of media. In today's session, we have with us 4 eminent discussants and the session chair, Mr. Nusrat Mirza, Chairman RFI. They will be discussing the role media and social media is playing, its positives and negatives as far as social, economic, and strategic stability of a country, especially Pakistan, is concerned. Let me briefly introduce our panelists. Mr. Nusrat Mirza. Mr. Nusrat Mirza is a prominent figure in the field of journalism. Currently,
He is serving as the chairman of Rabta Forum International and is the editor-in-chief of RFI monthly magazines Interaction, English, and Zavia Nigah, Urdu. He has also held the position of chairman of the Political Scientists Association. Ms. Iram Tanveer. Ms. Iram Tanveer did her master's in mass communication from Punjab University and holds a vast experience of working in the field of media spanning over more than 2 decades. In the past, she has served as Assistant Director of Films and Publications with Ministry of Information and Broadcasting, worked with the Directorate of Electronic Media and Publications as Director, and is currently working as Director General PR at Press Information Department, PID, Karachi. Our first speaker is Mr. Qasim Farooq. Mr. Qasim Farooq did her bachelor's from the Lahore University of Management Sciences, LUMS. He is a qualified CSV officer and is currently serving as Information Officer with Press Information Department, PID. He has his expertise in digital media and artificial intelligence. Our second speaker is Ms. Sidra Azhar Dar. Ms. Sidra is a renowned broadcast journalist of print and electronic media. She did her master's in political science, and afterwards, her interest in journalism motivated her to join media. She has a valuable experience of working with different news channels of Pakistan. Currently, she is associated with Voice of America, which is an international broadcasting state media network based in the United States of America. Our third speaker is Ms. Maheh Darakhshan. Ms. Maheh Darakhshan did her MPhil in Media Studies from University of Karachi and has a valuable experience of teaching in various universities, including the University of Karachi and Bahria University, where she is still serving as assistant professor in the Department of Media Sciences. With this brief introduction, I now request Mr. Nusrat Mirza, Chairman Rabta Forum International, to deliver his welcome address. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Mohtarama Iram Tanveer, Director General Press Information Department, PID Karachi. Esteemed Assistant Professor Maheh Darakhshan from Department of Media Studies at Bahria University. Respected Correspondent of Voice of America, Ms. Sidra Azhar Dar, and Mr. Qasim Farooqi, Information Officer at PID. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is with profound gratitude that I welcome you all today. My deepest thanks to Mrs. Iram Tanveer for gracing us with her presence and willingness to conclude this session with her thoughtful insight. I also extend my heartfelt appreciation to Professor Maheh Darakhshan, Mrs. Sidra Azhar Dar, and Mr. Qasim Farooqi for their valuable participation in this important discussion. Before we examine the heart of our discussion, allow me to introduce Rabta Forum International, RFI. RFI was officially established, as said by Bushra, on 5th May 2005, and from 2012 to June 2022, we have proudly conducted 52 seminar conferences, workshops, strategic training programs, and webinars. Not in this room, but in the hotels. At least 200 to 300 the students of the Karachi were present in every conference. Students in the academia. My main focus was that the academia should know about the strategic affairs of Pakistan. So also I discussed with Dr. Mrs. Tanveer Sahaba that we will organize a seminar or any discussion or workshop or conference, and inviting at least 100 academia of Karachi
different universities in near future, inshallah. Further, I would briefly mention here that RFI has been publishing 2 magazines since 2007 on studies issues, one monthly Interaction English and second monthly Zawiya Nigah in Urdu. These magazines have improved to international standards. RFI's small research team shall be able to publish 4 research books by the end of this year. One is the Emerging Technologies, Missile Arsenals series of Pakistan, Ancient Civilization, a book on that will deterrence effect on the adversaries. RFI has established a digital channel which lays daily bulletin, talk shows, short stories, and other programs in 6 languages: Urdu, Sindhi, Pashto, Brahui, Balochi, and English. RFI digital channel is the only channel in Pakistan which relays in 6 languages, and this addresses the linguistic divide issue. Now, coming to the topic, the role of the social media, especially the madam has the objection that we have to talk about the main media also. So we will talk main media, but main media is reasonably responsible. But the problem is now with the social media. The role of the social media is in our lives is evolving at an astonishing pace. It has become a powerful force that shapes our social, economic, and strategic landscape. The distinguished panel that follows will delve deeper into this dimension, but allow me to reflect on the essence of this role briefly. In Pakistan, indeed, around the world, around the world, social media has dramatically transformed the traditional norms, ethics, economic pathways, and strategic outlooks. At its best, social media has served as the voice of the voiceless. It has brought the light to the struggle of those oppressed by the powerful lords, government officials, and other entrenched interests. It has empowered every citizen, shedding light on issues such as poverty, corruption, and social justice, and might otherwise remain in the dark. Social justice that might otherwise remain in darkness. From exposing corruption to the championing social causes, the media has played a pivotal role in holding those in power accountable. These people were not accountable before. Now, after this, at least they have to think about it, or at least there is a awareness, created awareness in the public. Yet, with all powerful tools, social media's potential for misuse is significant and growing. Socially, the rise of misinformation and the fake news has sown the seeds of discord among our people. The spread of the false narratives, often driven by hidden agendas, has the potential to ignite conflicts and deepen existing divides. The proliferation of derogatory slogans, intolerance of differing opinions, and the promotion of the sectarianism are deeply harmful trends that are eroding the fabric of our society. Economically, the impact of the social media is no less profound. Irresponsible reporting, especially when the sensationalizing economic challenges like the inflation or currency devaluation, can create unnecessary panic among the public and investors. This panic, in turn, can worsen economic instability, setting off a chain reaction that it is difficult to control. Negative reporting, even when unintentional, can indirectly worsen an already fragile economic situation. Strategically, the media, which is our subject, especially strategically, the media's role became even more critical. In a country like ours, strategically positioned and surrounded by the competitors and adversaries, the stakes are high. Irresponsible or misleading coverage of sensitive issues can erode the morale of our defense forces
and widen the gap between the public and those who protect us. No army, no matter how strong, can succeed without the support of the people. Moreover, in region where tensions are already high, responsible reporting can escalate conflicts. For instance, during cross-border tension, if the media indulge in jingoism, it can inflame public sentiment and pressure the government into making the hasty and regrettable decisions. I say instead, the media should be a voice of the reason, educating for peace and diplomacy over aggression. In conclusion, I call upon all users of social media, from intellectuals and media organizations to academia and the broader public to exercise responsibility. The media in Pakistan stands at the crossroads. As citizens, it is our duty to demand truth, integrity from our media, to support those who seek to inform rather than mislead, and hold accountable those who deviate from their noble purpose. Let us remember that the media is not merely a mirror reflecting our society, it is also a lamp lighting our path forward. It has the power to highlight the beauty of our diversity, the strength of our economy, and the resilience of our strategic position. With these words, I would like to end my speech, that may we all strive for a media landscape that uplifts our nation, foster unity, and ensure stability in all its forms, social, economic, and strategic. Together, let us build a Pakistan where the media serves as the beacon of hope, guiding us towards a future of peace, prosperity, and progress. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful speech. I now request our first speaker, Mr. Qasim Farooq, to begin with his presentation. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Qasim Farooq. It is indeed an honor for me to be here in the presence of such esteemed participants. So it's a very important topic to be having a discussion on, and as representative of the government of Pakistan, I will be towing a medium line. So I'm sure that the participants that come after me will be more candid in the discussion. So before I begin, if this does feel like a lecture, I do apologize. We'll start first with the power of social media in Pakistan. In 2024, we do have 72 million social media users, which accounts to about 29.5% of the total population. We do have participants who are part of Facebook, YouTube, X, and TikTok. These are the most used social media platforms. The good thing about these participants is that they're not just passive listeners, but active participants in the discussions on the social media platforms. So we do see high engagement with content related to news, politics, and social issues. This in itself highlights the importance that social media has in not just shaping the socio-economic reality of Pakistan, but also in promoting socio-economic progress. Here's a quick infographic of the social media trends in Pakistan as of January 2024. These are the most used social media platforms, which include YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, which is now X, LinkedIn, and Snapchat. So I start my discussion with society. What role social media plays in it and what impact it has on the social progress and social stability. My first line of argument would be how social stability is correlated with the idea of social media, especially when it comes to the field of public awareness and education. So social media as a platform is pivotal in spreading awareness on social issues. We do live in the information age. There's a lot of data going around, and everyone in this age has a voice. So everyone has something to say, and that sort of highlights that there's a lot of flow of information happening in 2024. Some case studies to highlight how social media does play a part in public awareness and education would include health campaigns. We've seen that recently with COVID-19. We see that with campaigns related to polio eradication, related to vaccine drives.
So social media can serve as a engine for public awareness on these issues. Then there's the issue of civic rights. We do see that social media is a great force of educating citizens, not just on their democratic rights, but also encouraging democratic participation. So in the recent elections, we did see a lot of social media trends related to pushing voters to voting in the general elections. Hashtags like Vote for Pakistan and Mera Vote Meri Awaz highlighted how social media can be used to encourage democratic participation in a democracy, in a young democracy like Pakistan. And the impact that it has is that we do see informed citizens who can contribute to social stability. Second point of my argument would be the role of social media in promoting social cohesion and community building. So with social media, like I said, everyone has a voice. And in Pakistan, we are lucky to have a diverse group of people who call themselves Pakistanis. And social media helps connect these diverse groups and promote social cohesion. Examples of this would include interfaith harmony. We've seen online discussions which seek to foster mutual understanding between different faiths and promote a single narrative related to the identity of Pakistan. And we also see youth engagement. Pakistan has a huge youth bulge. So in that regard, social media performs a pivotal role in engaging that youth in healthy discussions related to education, employment, and social justice. Movements like Me Too on issues like gender-based violence. We've seen that happen on social media. We've seen those trends, and that sort of highlights the positive impact that social media can have on youth engagement. And the impact that it has is that it, again, encourages dialogue, reduces tension, whether it be interfaith tensions or social tensions, and fosters a harmonious society, which is very important for any democracy, for any country. The third case that I'll be presenting is that how social media actually encourages political participation. It is easier for citizens to engage with political leaders. We do see that there's a lot of social media accounts of ministers and people in power. So participants on these social media platforms can directly engage with these leaders, present their case, debate policies, and participate in the overall democratic process. So this sort of leads to more political awareness, more democratic participation, and more involvement of the general public in the democratic process. Fourth case study would be the crisis management, which I think is very important. Pakistan has been facing a lot of climate-related crisis. It is the fifth most affected country by climate change. So in that regard, social media does play a very pivotal role, not just in highlighting how to mitigate the risks of, say, climate crisis, but also in managing the crisis that does come upon us. I would like to quote an example of the 2022 floods that happened, where there were a lot of videos on social media related to flood affected areas. We did see areas that needed immediate attention. So that sort of highlighted to the government through civic participation on social media, the extent of the damages and the extent of the relief efforts that needed to be done during the 2022 floods. Also, another interesting point was how social media played a part in ensuring transparency when it came to the distribution of relief funds and relief items. So we did see a lot of videos where it was displayed how the relief funds that were given were being utilized by the government. So there was an element of transparency there as well. And then there are real-time updates related to security events. For example, if there's a terrorist attack, we do see details related to that. We do see people who can participate in, for example, donating their blood for that purpose. So it sort of helps not just in improving coordination, but also mitigating the risks of the event itself. On to the next part of our presentation, which would be the social media's impact and role on economy. So we do have, we've heard the buzzword of digital economy and with the rise of social media. What social media does is that it actually is the driver of digital economy by enabling businesses to reach broader audiences. We've seen the volume of people who actually use social media, and that sort of highlights the extent of outreach that is available to businesses to expand their business and their growth. So e-commerce platform businesses use Facebook advertising, Instagram, WhatsApp for sales, which has helped them increase their profits
and increase the return on investments, which has sort of contributed to the overall economic growth in Pakistan. A statistic to quote here is that Pakistan is the 46th largest market for e-commerce, with revenue of over 5.2 billion in 2023. So that sort of highlights the volume that exists, the potential that exists in the digital economy for Pakistan, and the role that social media can play in that regard. So to sum it up, social media plays a part in not just improving the digital economy of the country, but also in promoting job creation related to online jobs and economic stability, overall economic stability of the country. The second point with regards to economic stability would be the role that social media can play in skill development and employment. What social media does is that it bridges the gap between education and employment. You see a lot of online learning abilities available, whether it's YouTube, whether it's Coursera, whether it's Udemy. There's a lot of accessible skill development content available online, which most of it is free and easily accessible to the general public. So skill learning, skill development isn't a very far-fetched idea anymore. It's not something that you need an institution for. Social media makes it very easy for you to not only learn but also earn online. So that sort of helps not just to improve the overall skill development of the country, but also reduce unemployment in these areas. Now on to the aspect of strategic stability and the role that social media can play in this regard. So social media, there's a lot of data that flows around there. So it can also serve as a tool for monitoring and countering extremist content. We do see that there's a lot of issue of hate content, hate speech going around in this day and age. So social media, while also proponent of it, but also can serve as a means to control the content itself. In that regard, an example would be the monitoring of potential threats, so that we can issue a swift response to security risks. A case study here would be the Press Information Department's CVE platform that has been recently inducted, which seeks to scrape social media websites to identify potential threats that might exist in certain areas, to identify issues of hate speech, and then to identify and then coordinate that to the relevant ministries, to the relevant authorities, so that timely action can be taken on this regard. So Press Information Department is working in that regard. Then there's also the idea of online campaigns for promoting peace and unity, for promoting interfaith harmony, as we've already discussed. So what this does is that it sort of enhances your national security through proactive monitoring and strategic communication, which is very essential, especially in a very volatile geographic landscape that we operate in as a country. Then there's the issue of information warfare that exists. Social media has become a battleground for digital warfare. There's a lot of misinformation going around that can be harmful to national interest. There's a lot of disinformation as well. A case study for this would be the EU Disinfo Lab report that was issued a few years back, which highlighted how India was playing its part in spreading fake news, misinformation about Pakistan and its national interest in the European Union. So that sort of highlights how there's a digital warfare going on on the social media aspect as well. And what we can do is to actually counter misinformation with the right information in a timely manner, which would help us safeguard Pakistan's strategic interest and maintain national stability. Another aspect where social media can play a part is the arena of public diplomacy, which again is very important for any international relations student. They would know this. So social media has a key tool in shaping Pakistan's global image. So how we present ourselves to the world, social media can play a pivotal role in it. We've seen that Pakistan has been actively engaging in this regard with aspects of cultural diplomacy, where we've been promoting our culture, heritage, and tourism online. And then there's a lot of facilitation for foreign visitors who've sort of presented first person viewpoint of Pakistan, a positive viewpoint of Pakistan through their video logs on YouTube and elsewhere. So that sort of strengthens the international relations with other countries. It projects a positive image of the country itself and improves the overall global perception that the world has of the country itself. So social media again can be a pivotal part in enhancing strategic stability. But as discussed by Sir as well, the platform itself, the social media, is not without challenges, and an understanding of these challenges is very important so that we can move towards the solution of them.
The first and foremost is again misinformation and disinformation. Social media, with social media, everyone has a voice, but not everyone is saying the truth. So it's very important that we're able to identify truth from falsehood when it comes to social media. There's a risk of rapid spread of fake news and disinformation on social media. It is the age of virality. There are no clear checks and balances that exist. So a single piece of news can spread very fast and can impact a lot of people. And the consequences of that could be social polarization, where you're exacerbating tensions between communities, and economic disruptions, where you are sort of, affecting consumer behavior and the overall markets with the false alarms. So that is one of the challenges that we have to address when it comes to social media. Then there's the issue of digital divide. Accessibility still remains an issue in Pakistan, even though a large population is using social media in Pakistan, but there's a potential for much larger, integration of our public into the social media platforms. So for that, there needs to be done. But currently, there does exist a digital divide, where there is a lack of internet access in rural areas, which leads to urban-rural disparity. Then there's the socioeconomic equality, because lower income groups don't have access to platforms that provide e-commerce or online learning, which sort of exacerbates the skill development gap that exists. Example of that, this would be how students in rural areas lack access to online learning. So their understanding of the current trends that are going on in the field of tech and technology is limited, which sort of widens the gaps that exist. Then there's the challenge of regulation and of governance as well. There's a clear absence of robust regulatory framework, which leads to unchecked spread of content. So there's no check and balances. There's no well documented, well established checks and balances that can actually address the issue of unchecked content spread and false news. What this leads to is there's a lack of accountability. People can say anything they want without any accountability, without any them being addressed for this particular thing. Then there's also the issue of privacy concerns, which stem from weak governance, because there's an issue of data breaches. We've seen that happen multiple times, where government websites have been hacked, consumer content has been leaked into the dark web. So that sort of highlights the risks that run with the advent of social media and its integration in the country. And once we've had an understanding of the challenges, it's important that some solutions are also provided. The first and foremost and the easiest solution would be to enhance digital literacy, so that we can promote responsible social media usage and address the issue of misinformation. What we can do is to organize public education campaigns, through seminars, through vocational trainings, where we're educating citizens on verifying information to disseminate whether it's truth or false, and then engaging them responsibly and engaging responsibly with the content itself, so that the issue of misinformation is addressed at its core. Then there's a need to update our school curriculum, so that we're building awareness from a very young age, because accessibility of social media doesn't have an age limit on it. Our youth is using it, very young children are using it. So it's very important that responsible use is promoted from schools, from the root of it all. So workshop webinars where we're educating different groups about digital literacy can help us with this regard. Then there's the need to strengthen our regulation and governance, of course, because a strong regulatory framework is very important to ensure that social media contributes positively. Some strategies regarding this would be a comprehensive legal framework, where we're institutionalizing and bringing to documentation laws which are addressing misinformation, hate speech, and privacy. Some work has been done by Ministry of Information and Broadcasting on this, but a lot needs to be done still, because social media itself is a very vast field, and there's a lot of regulation that is needed to address the issue of hate speech and misinformation. Then there's a need for collaboration with social media companies, so that we're ensuring compliance and transparency, so that platforms like Facebook aren't used as tools to spread hate speech, to spread misinformation. So there's a need for collaboration on that front as well. An example of this would be content moderation policies, where we're providing guidelines for safe usage of social media and ensuring that there's swift removal of harmful content before it becomes viral and impacts the
socio-economic stability of Pakistan. So as part of my discussion, we've so far, the crux of my discussion would be that social media has a lot of potential when it comes to promoting social, economic and strategic stability in Pakistan. Yes, there are challenges that exist and that needs addressing, but the overall picture is a positive one. Social media can can play a pivotal part in ensuring that Pakistan walks the path of progress, and through the effective use of social media, we can build a stable, prosperous and secure future. Thank you so much for your time. Thank you very much, sir, for sharing such an informative presentation with us. I now request our second speaker, Ms. Sidra Azhardar, to share her views on the subject. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त जो सबसे बड़ा जो क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो बीइंग अ रिपोर्टर मैं देखती हूँ, वो आपका क्लाइमेट चेंज का है, जिसने सबसे ज़्यादा आपको इकोनॉमिकली डैमेज किया है. आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को कब उस तरह से एड्रेस करेगी या समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम अभी तक ये देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से मुस्तकिल गवर्नमेंट ये बता रही है कि हम सेमिनार्स कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इशू क्या है, लेकिन हमें ग्राउंड पे उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें नज़र आती हैं. मैं हवाला दूंगी फ्लड 2022 का. वहाँ जाने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आई है वो ये है कि और अभी तक हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं 2024 तक, कि जो इकनॉमिकली वहाँ पर डैमेजेस हुए हैं वो अभी तक उस तरीके से रिस्टोर नहीं हुए हैं और उनको एड्रेस भी उस तरीके से नहीं किया गया है. अच्छा, अब सवाल ये कि यहाँ पर सोशल और इकनॉमिक दोनों मिलते इस तरह हैं कि आपको मालूम होगा कि जो रिवर इंडस के राइट और लेफ़्ट पे जो आबादियाँ हैं वो तकसीम से पहले तो क्या कई 100 सालों से वो वहाँ पर मौजूद हैं. अब उन्होंने जगह छोड़नी शुरू कर दी. जो सबसे ख़तरनाक हमने क्राइसिस देखा वो ये कि जो मंछर झील के अंदर बैठे हुए मुहाना कबीला है, जो बताता है कि उनकी 8वीं पीढ़ी उसके अंदर मौजूद है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वो 300 ईयर्स की बात कर रहे हैं. अब वो भी निकल के जो 250 गाँव थे वो अब सैचुरेटेड होते होते 30-35 कश्तियों पर मबनी है, और वो वहाँ से निकल कर वो प्रोफेशन अपना रहे हैं जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में किए ही नहीं. फॉर एग्जांपल, हमने एक डॉक्यूमेंट्री की जिसमें हमने ये बताया कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आया है आपके कल्चर पे, आपकी इकनॉमिक पे, वो ये आया है कि जो माहिर जो पानी में काम करता था अब वो ईंटों के भट्टे पे ईंटें निकाल रहा है. एक तो ये मसला. दूसरा, अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उस पर कल सीएम सिंध ने भी के पास एक कमिश्नर हैदराबाद की रिपोर्ट गई है. दादू जो सबसे ज़्यादा फ्लड से मुतासरा इलाका था, उसकी तहसील जोही के अंदर एक गांव है खान मोहम्मद मल्ला. वहाँ पर इस मॉनसून में 15 ऐसी लड़कियों की शादियाँ हुई हैं जिनकी उम्रें 10, 11, 12 साल हैं, और उनके माँ बाप ने सिर्फ इसलिए की हैं कि उनको इमदाद नहीं मिली फ्लड के बाद और उनको अपने घर पक्के कराने थे. बारिशें मुस्तकिल हो रही हैं तो उनको एक थर्ड पार्टी ने बीच में इन्वॉल्व होकर ये कहा कि हम आपको 2 लाख रुपए दिलवा देते हैं, आप अपनी बच्ची का रिश्ता कर दीजिए. जिन लोगों से उनकी शादियां हुई हैं उनकी उम्रें 36 से 45 साल बताई जा रही हैं. 2 सालों के अंदर 45 ऐसी बच्चियों की शादियां हुई हैं. ये तो सिर्फ एक जगह से AFP रिपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा पूरे सिंध के अंदर ये प्रॉब्लम होगा. अब होता क्या है, जो हम इधर बहस कर रहे हैं कि जो रोल है सोशल मीडिया और मिनिस्ट्री मीडिया का, आप नुमाइंदगी करती हैं प्रेस की इंफॉर्मेशन से, बहुत बसद एहतराम. हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में सिवाय पॉलिटिकल और फौज के ताल्लुकात आम्मा के अलावा कोई चीज़ नहीं चलती और ना ही इजाज़त है. हम अभी तक सिर्फ इस चक्कर में बैठे हैं कि हमारे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या मसाइल हैं, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया में क्या चल रहा है. थोड़ा बहुत गज़ा की इस वक्त कवरेज चल रही है. आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में क्लाइमेट चेंज से लेकर आपके मुल्क में जो इकॉनमी का हशर हो चुका है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही. जिस सोशल मीडिया का इन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ 29 पॉइंट समथिंग इतना पॉपुलेशन का जो है, टिकटॉक से जो लोग रोज़गार कमा रहे थे टिकटॉक पे पाबंदी लगती है, यूट्यूब पर 2 साल पाबंदी लगाई रही, अभी इलेक्शन होने वाले थे तो एक्स पर पाबंदी लगी हुई है और अभी तक है. अब आप हमें ये बताइए
کہ انفارمیشن جو ہم لے رہے ہیں جس کے توسط سے، اور ہمیں وہ اسٹوریز پتہ چلتی ہیں جو کہ ایک عام مین اسٹریم میڈیا کے چینل کو بھی نہیں پتہ چلتی. آپ کو پتہ ہے لے آفس ہوئے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، اب واحد سورس آپ کے پاس فون ہے جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے پوری پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اب مین اسٹریم میڈیا کے پاس آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس خبر کو فالو کرو. اگر ان پر بھی پابندی لگتی ہے تو آپ انفارمیشن کہاں سے لیں گے؟ دوسرا، چلے شاید پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو تو جو اکانومی کے ایشوز ہیں وہ شاید حکومت کی ترجیح نہ ہو، لیکن حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں وہ تنہا رہ جائیں گے اگر وہ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائیں گے. حکومت کے پاس آنکھیں اور کان جرنلسٹ ہیں. آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا مسائل ہیں. اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. جب میں وہاں سے لوٹی فلڈ پر کام کرتے ہوئے، جب میں جا رہی تھی تو میں نے اپنے ادارے کو کہا کہ پی ٹی وی، ARY، جیو اور چینل سب رپورٹر کھڑے ہو کے وہاں سے یہ رپورٹنگ کریں گے کہ اتنے کیوسک فٹ پانی یہاں کھڑا ہوا ہے، اتنا بڑا ریلا آ رہا ہے اور اتنے گاؤں ڈوب گئے. میں نے کہا میں یہ رپورٹنگ نہیں کروں گی. میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اتنے لوگ تھے جو پہلے یہ کام کرتے تھے، اتنے دنوں سے یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، ہیلتھ سروسز ختم ہو چکی ہیں. تقریباً اکارڈنگ ٹو سندھ گورنمنٹ 800 کے قریب ہیلتھ یونٹ، اسمال ہیلتھ یونٹ تھے جو کہ پوری طریقے سے تباہ ہو چکے تھے. خواتین کی جو پریگننسیز تھیں اور وہ جو ڈلیوری دے رہی تھیں بچوں کو، وہ یہ جو سڑک ہے اس کے کنارے پہ جو انہوں نے چھپر بنایا ہوا ہے وہاں ہو رہی ہے. ایک خاتون کا سیزیرین کا کیس تھا لیکن ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی. ایک مقامی دائی کو بلایا گیا اور اب آپ اندازے لگائیے یہاں خواتین بیٹھیں کہ ان کی ڈلیوری کے معاملات تھے تو ہاتھ پہ شاپر چڑھا کے جو کہ وہاں پر پڑے ہوئے تھے وہ ڈلیوری ہوئی. میں ان خواتین سے ملی ہوئی تھی. مجھ سے خواتین نے کہا ہمیں نہیں پتہ امداد ملے گی نہیں ملے گی، لیکن حکومت سے یہ کہیں کہ یہاں پر کم سے کم ایک ٹوائلٹ تو بنا دیں، ہم عورتیں کہاں جائیں گی. یہ وہ ایشوز تھے جو مین اسٹریم میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہے، صرف سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو انٹرنیشنلی وہ کیا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ لوگ جب چینلز جا کے یہ کرتے ہیں تو آپ پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج دکھا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے نیگیٹو امیج، اٹس اے ریئل ایشوز. خواتین کتنی % پریگننٹ ہے، کیمپس میں جگہ نہیں ہے، ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے، لوگ راشن کا جھانسا دے کر بچیوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں کہ یہاں ساتھ چلو، اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مرد جو 400-500 روپے ماہانہ کھیتی باڑی پہ کام کرتا تھا وہ سڑک پر آ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو. جب وہ واپس زمین پہ لوٹے گا تو اس کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے کیونکہ اس نے زمین کو دوبارہ سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی. جو گندم پورے سال میں اس کے پاس آتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. یہ اب آفٹر فلڈ کی بات چل رہی ہے. ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو چکا ہے، اسکولوں میں بچوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے تو کراچی سے لوگ اٹھ کے وہاں جا رہے ہیں. جب یہ سارا سینیریو 1 سال کے اندر چلا تو 8 مہینے کے بعد US کونسلیٹ نے تمام صرف فورن چینل کے رپورٹرز کو بلایا. کوئی لوکل میڈیا کا بندہ نہیں تھا اس میں. انہوں نے کہا ہمیں BBC، عرب نیوز، انڈیپینڈنٹ، VOA یہ سب آ جائیں، اور ان کے پاس پوری ویڈیوز کے لنکس تھے جو کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی. اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گورنمنٹ سے صرف ایک فگر مل رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے وہ پیسہ لگائیں گے کہاں. آپ ہمیں بتا دیں کہ کون سی جگہ ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہم وہاں پر پیسہ لگائیں. اوبویسلی میں عورت ہوں، میں نے ان سے کہا آپ ہیلتھ سیکٹر پہ لگا دیجئے، عورتوں کے لیے ہسپتال پہنچنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی گھر بنوا دیجئے. ہم نے کہا نہیں، گھر فیزیبل کی سچویشن نہیں ہے، وہ بیچارے ہاری لوگ ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں. لیکن ان کا بھی جو کنسرن تھا کونسلیٹ کا وہ یہ تھا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پاکستان کو معاشی طور پہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ ان کو کیوں نہیں سمجھ رہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ فلڈ نکل جائے گا اور ہم نے امدادی رقم دینی ہے، انٹرنیشنلی کچھ امداد لینی اور دینی ہے. کوئی دور از ایسا پروجیکٹ یا اسٹریٹجی کیوں نہیں بن رہی جس کی وجہ سے وہ اس چیز پر کنٹرول کر سکیں. ایک تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں صرف ہمارا نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کا فائدہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کو ملوں سے، کارخانوں سے اور جگہوں سے نہیں کمانا. تاجروں کی اسٹرائک ہو گئی کل، انہوں نے تاجروں سے پیسہ نہیں لینا، انہوں نے پاکستان میں رہنے والے ہر شخص سے ہی پیسہ لینا ہے، تبھی ان کی اسٹیٹ چلے گی. ان کو ایسے سسٹینیبل پروجیکٹس پہ کام کرنا پڑے گا جو وہاں کا مقامی شخص ہے جو اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایگریکلچر لینڈ پچھلے 2 سال کے اندر
ہاؤسنگ اسکیمز میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان میں کراچی کی اگزامپل لے لیں, بحریہ ٹاؤن نے نیشنل ہنگول پارک کے اندر زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. سوشل میڈیا ہی تھا جس نے شور مچایا اور وہ پروجیکٹ رکا, ادروائز وہ آگے تک جا رہے ہیں. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کتنی زمینیں نکالی, یہ ساری ایگریکلچر لینڈ تھی جو آہستہ آہستہ ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر جا رہی ہیں. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ایگریکلچر اور کنسٹرکشن سے ہمیں بہت پیسہ ملے گا, لیکن جو وہاں پر بیٹھا ہوا شخص ہے جو آپ کے ملک میں ایگریکلچر کا کام کر رہا ہے, اگر وہ نہیں رہے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ گندم ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس گندم نہیں ہے. خیر, اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ صرف فلڈ کے اندر جو پڑا ہے وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا. ارلی میرجز میں اضافہ ہوا, جابس ختم ہو گئی ہیں, انفراسٹرکچر ابھی بھی تباہ ہے, لینڈ کے ایشوز ابھی بھی موجود ہیں. 400 سے 500 روپے ماہانہ کمانے والا شخص اب اینٹوں کے بھٹے پہ کھڑے ہو کے 300 روپے کی دہاڑی کر رہا ہے. عورتیں اور بچے, ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ہیلتھ سے لے کر ان کے ٹراماز بہت ہیں. فلڈ کو لے کر اب ان کے اندر ایک نیا ٹراما جنم لے رہا ہے, اور وہ یہ کہ جب جب مونسون ہوگی, جب جب بارشیں ہوں گی, سیلاب آئیں گے, ہم سڑکوں پہ رہیں گے, ہماری بچیاں غیر محفوظ ہیں, ہم غیر محفوظ ہیں, ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ریہیبلیٹیشن کا پلان ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. 2 لاکھ روپے جو کہ پاکستان میں $700 سے $800 سم تھنگ بنتے ہیں, اس کے عوض آپ 10 سے 12-13 سال کی بچیوں کو ایک قسم کا بیچ ہی رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے گھر کی چھت پکی ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ چیزیں نہیں آ رہی. جو ایک اور چیز جو بہت میں آپ لوگوں کے ذہن میں لانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم آئے دن میڈیا کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کریں, اور میرے خیال میں ایئر ٹائم بھی لیتے ہیں ہمارے پولیٹیشینس اور کہہ کے لیتے ہیں. میرے خیال میں میڈیا کو پابند کرنا چاہیے, مین اسٹریم میڈیا کو, کہ آپ کے بلیٹن کے اندر کم سے کم جو آخر کے 15 منٹ یا 10 منٹ کا سلاٹ ہے نا, اس کو ملک کے ان ایشوز کے اوپر رکھیں جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے اسٹیٹ کو کہ ہم نے کہاں پیسہ لگانا ہے اور ہم نے کہاں پہ کام کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی جو سروسز پاکستان میں ڈاؤن ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ پابندیاں ہیں, ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے نہ ہو. سندھ سے لے کر گلگت بلتستان تک کتنے لوگ اب اپنے پروفیشن چینج کر رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں, ایگریکلچر لینڈ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ان کے پاس وسائل کیوں نہیں ہیں, ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, اس کے اوپر لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی معیشت کا پہیہ اسی طریقے سے چلتا رہے. کیونکہ ان کا انحصار صرف اور صرف زمینوں پہ کام کرنے کے بعد پورے سال کی گندم جمع کرنے پر ہوتا ہے جس کو سے وہ گزارا کرتے ہیں. 2 سال میں یہ ایک بہت خطرناک چینج ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. باقی میں صرف یہ کہوں گی, چونکہ میں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ہی میں کام کرتی ہوں, وائس آف امریکہ کے لیے ٹی وی کا ایک شو ہے جو آتا ہے, ہماری ویب سائٹ بھی بند ہے VOA کی بہت عرصے سے, تو ہم نے آلٹرنیٹ نکالا کہ ہم اپنی ساری ٹریفک جو ہے فیس بک اور یوٹیوب اور اس پہ کر لیں. ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. اگر یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ارننگ یا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کانٹینٹ کیا ہے تو وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ ہی ہے. لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. اگر یہ چیزیں ہائی لائٹ نہ ہوئیں یا ہمیں اویئرنیس نہ ملی, اویئرنیس سوشل میڈیا کے تھرو آئی ہے, جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ بہت سی ایسی ایجوکیشن جو کہ لوگوں کو پہلے نہیں تھی. کووڈ-19 اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پلاسٹک ویسٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اپنی لائف سٹائل میں کیا تبدیلی کر سکتے ہیں, ہم اپنے درخت کیوں کاٹ رہے ہیں, ہم اپنے جنگل کیوں نہیں اگا رہے ہیں, ہم نے مینگرووز کی کیوں کٹنگ کر لی, گلوفس کیا ہیں, ارتھکویک کیسے آ رہے ہیں, کن جگہوں پہ کنسٹرکشن ہونی چاہیے, کن جگہوں پہ نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک کہ اس کو آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے اوپر لوگ ہیں ان سے یہ بات کرنی چاہیے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کے اوپر زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سے ان دی اینڈ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا. اور مجھے اس دن جب کونسلیٹ نے بلایا اور ہم سے یہ کہا کہ ہم امداد لے کر لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو میں ذاتی طور پہ یہ کہوں تو مجھے بہت اس دن برا لگا. اور برا یہ لگا ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ کیا ہماری گورنمنٹ یا ہماری اسٹیٹ پر اتنا بھی ٹرسٹ نہیں رہا اب لوگوں کو کہ وہ ان کے ملک سے جو پیسہ آئے گا وہ ان کو بلانے کے بجائے ہمیں بلا کر پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کام کیا اور ہماری چیزیں سامنے ہیں.
تھوڑا سا اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، سوشل اکانومی کی، کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، ہمیں آنے والے وقت میں اپنی ملک کو کس طرح سے اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا، تو اسٹیبلٹی میں صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بارڈرس کو کیسے فوکس کرنا ہے. آئی ایم سوری سر، لیکن بات میں گئی کہ نیوکلیئر اور یہ وہ ہمارے لیے یہ سبجیکٹ بہت اہم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے کہ جو اسٹیٹ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو کتنا زیادہ آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے، ان کے لیے کیا مینجمنٹ کرنی ہے تاکہ وہ آپ کے آنے والے وقت میں وہ سکون سے رہیں گے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، انہیں کچھ نہیں چاہیے. صرف فلڈ آتا ہے تو ہمارا انٹریکشن ان سے ہوتا ہے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی چاہیے، یا جو اتنے قرضے ہمارے اوپر ہوتے ہیں زمینوں پہ، کبھی یہ کبھی وہ ہمیں نہیں چاہیے. اور اب جو سینیریو بن چکا ہے کلائمیٹ چینج کا، میرے خیال میں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے پاکستان کی جو معیشت ہے، جو ایگریکلچر لینڈ سے لے کر اور باقی ہے، اس کو بہت بری طرح ڈیمیج کرے گی. مجھے فی الحال اتنا ہی بات کرنی ہے، لیکن اگر کوئی فردر ڈسکشن ہوگی تو میں ضرور اس میں حصہ لوں گی. تھینک یو سو مچ. ایک منٹ دیکھیے، میں ایک تو بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ سترہ ڈار صاحبہ کا. میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے سلگتے ہوئے مسئلے پر انہوں نے گفتگو کی ہے، کیونکہ میں بھی میڈیا کا آدمی ہوں اور میں آج سے نہیں ہوں، میں 1960 سے ہوں، اور میری جو کالم نگاری کی عمر ہے وہ صرف 55 سال ہے. یعنی اکیلی، یعنی وہ کالم نگاری کی جو ہے 6000 سے زیادہ میرے کالم ہیں. تو اور میں اینکر بھی ہوں کوئی 15 سال سے سچ ٹی وی کا. یہ میں آپ سے ایک تو بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں، کہ میری ٹی وی نے، جس میں میرے ساتھ میں یہ کو اینکر زین بیٹھے ہیں، زین العابدین جو یہاں کے ڈائریکٹر ہیں، یہ تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے کلائمیٹ چینج کی، یہ اس کو ہم لے لیں گے، اور آپ پازیٹیولی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، کیونکہ ہمارا چینل شاید چھوٹا ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچا، لیکن میں ہر جگہ، ہمارے آدمی ہر جگہ گئے، اور جیسے خیرپور ناتھن ہے، میہڑ ہے، ڈوبا ہوا تھا. اب اس میں ہم نے کئی چیزیں اویئرنیس دی، جو کیونکہ ہمارا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے ہم نے رابطہ کیا، اور ان سے ہم نے کہا کہ بھئی اس کا کیا سلوشن ہے. انہوں نے کہا سلوشن اس کا یہ ہے کہ جب ہیٹ ویو آتی ہے تو وہ ایک لیئر بنا دیتی ہے 5 فٹ نیچے، اور وہ جب تک اس کو ہم ڈگ نہیں کریں گے وہ پانی کو اندر نہیں جانے دے گی. تو یہ جا کر ہم نے وہاں پر یہ پھیلایا، اور اپنے پروگرام میں بھی کیا. ہمارے جو میہر کے نمائندے تھے، خیرپور ناتھن شاہ کے تھے، یا وہ کہاں کے تھے، بلوچستان کے جعفر آباد کے جو ہمارے نمائندے تھے، ان کو ہم نے بیج بھی دلوائے، اور ان کو ہم نے یہ بھی سکھایا کہ اس میں آپ گڑھا کھودیں تاکہ پانی چلا جائے، اس کے اندر سیف ہو جائے. تو وہ کیونکہ لیئر بن گئی ہے، لیئر ہوتی ہے، ایک نیچرل فنامنا ہے کہ جب ہیٹ ویو ہوتی ہے تو اس کے بعد میں وہ پانی اندر نہیں جذب نہیں ہو سکتا، وہ کھڑا رہے گا. اور پھر ان کے لیے تیسرا کام ہم نے یہ کیا، یعنی سارے آدمی وہ جتنے بھی فلاحی ادارے تھے، جماعت اسلامی سے لے کر، اور جو سیلانی تھا، جو کراچی کے ادارے ہیں سارے. عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ کراچی سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو ہم سب کو، کیونکہ میرے دوست ہیں اور میں اتنا سینئر آدمی ہوں کہ میں اس وقت میں زندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو میں نے بونس میں جی رہا ہوں، تو میری عزت کرتے ہیں. وہ میں نے سب کو آن لائن ٹیلی ویژن پہ لیا. پھر انہوں نے کہا صاحب مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس، کہ جب ہم داد لینے جاتے ہیں تو ایک جماعت اسلامی کا ٹرک جاتا ہے ایک میہڑ میں، اس کے پیچھے سیلانی کا سڑک بھی چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے پھر دوسرے ادارے کا سڑک بھی چلا جاتا ہے. تو ایک ہی جگہ پہ سارا ڈمپ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسا کریں کہ آپ ایک میٹنگ ہو، اس کی میں نے میٹنگ کا ارینجمنٹ کیا، ان کا ایک کلب بنایا، اور پھر میں نے کہا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو کہ بھائی میں یہاں جا رہا ہوں تو آپ وہاں جائیں. ایک واقعہ اور بھی ہے، جب میں نواز شریف کا ایڈوائزر تھا، جب پی ایم کا، تو جب میں سکر گیا، میں یہاں ہمارے ٹھٹا میں سیلاب آ گیا تھا، تو وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں پر ٹرک کے ٹرک کراچی سے آئے ہوئے، اور وہ ہر جگہ جائیں، وہاں ہر کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے اس کی رکھنے کی، اور وہ کہیں گے صاحب ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، بھر گیا ہے. جب وہاں بھیڑ کی چال کی طرح سے ہے، وہ ہر ایک آدمی پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے، ایک گہرا تو وہاں اس کے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں. تو مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، کہیں بھی مینجمنٹ نہیں ہے، جو کہ اتنا کراچی کے لوگ جو ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ برما میں بھی ہوگا وہاں بھی پہنچتے ہیں. ابھی وہاں آپ کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہاں جانے نہیں دیتے، وہ الگ بحث ہے.
لیکن ہاں یہ بات جو آپ کی ضرورت ہے کہ مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پر، یہ جو مسائل ہیں سوشل مسائل ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا یہ ہیں، اب یہ تو پھر ایک بڑے انقلاب کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں مانیٹر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، جو کہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ چینلز ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں. جب انہیں یہ معلوم ہونا شروع ہوگا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں تو ان کو آسانی ہوگی فیصلے کرنے میں بھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے لیے ایکشن لینا بھی بڑا وہ ہوگا، وہ مینجمنٹ میڈیا کے ساتھ. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ لوکل چینل کا رپورٹر سی ایم صاحب سے براہ راست بات چیت میں ہے، ان کے پی اے سے بھی بات چیت میں ہے، لیکن اگر فورن چینل کا بندہ فون کر دے اور کہے ہمیں گورنمنٹ کا ورژن چاہیے تو نہیں ملتا اور بہت مشکل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا آپ لوکل چینل کو اس لیے ٹریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں سر جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فورن میڈیا والا کاؤنٹر کوسچن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہاں سے ہو کے آیا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے اور یہ. تو یہ ایک پرابلم ہے. خیر وہ بات کہیں سے کہیں نکلے گی، لیکن یہ صرف اس لیے چونکہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نمائندگی کر رہی ہیں اور آپ بھی بات کو لے کر آگے بڑھیں گی اور پریس سے ہی آپ کا تعلق ہے کہ اگر آپ تمام سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں جو کہ ایشوز کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں یا ٹاک شوز ہیں جو بھی ہیں وہ چل رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو انفارمیشن لینے میں اور اس کے اوپر اسٹریٹجیز بنانے میں آسانی ہوگی کہ اس وقت سب سے زیادہ میسو قسم کا کام کہاں کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے ایسے پرابلمس ہیں جن کو ہمیں سب سے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو کرنے میں. سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا، اینڈ اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ آلسو. اور آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ آئی تھنک اس وقت نیشنل لیول کے اوپر ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جانی چاہیے ایز فار ایز دس کلائمیٹ چینج ایشو اینڈ اٹس امپیکٹ از کنسرن. دوسری چیز یہ ہے تھوڑا سا میں یہ وہ بھی ہماری ہی حکومت ہے بالکل پروونشل گورنمنٹ، لیکن آئی بلانگ ٹو دا فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن. پروونشل منسٹری کا ماڈس آپرینڈی کیا ہے اور ان کا کیا میکینزم ہے کام کرنے کا، وہ ان کا ایک پرابیبلی لٹل بٹ ڈفرینٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. جہاں تک آپ فرما رہی ہیں ہمارے ڈفرینٹ ادارے ہیں، جیسے ہمارا ایک ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے وچ ڈیلز ود دا فارن میڈیا، اور وہ ان کی ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا جو بھی سلسلہ کار ہوتا ہے کسی نیوز کے حوالے سے، اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح PID پریس اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، اسلام آباد میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ریجنل ہیڈز میں ان کے سب آفیسز ہیں. اینڈ وی ڈیل ود دا لوکل میڈیا جو ہمارا یہاں پہ لوکل یا نیشنل میڈیا جن کے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں بھی ہیں، کچھ لاہور میں بھی ہیں. We basically disseminate government's point of view and their news and جو انفارمیشن وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام تک پہنچنی چاہیے، چاہے پرنٹ کے تھرو پہنچے یا الیکٹرانک میڈیا کے تھرو پہنچے، وہ ہم یہاں سے ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کا اپنا سیٹ اپ ہے اور وہ اپنی انفارمیشن اپنے سیٹ اپ کے تھرو شیئر کرتے ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی اور زبردست بات کہی کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کا، ٹوٹلی اگریڈ. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ابھی ہمارے آفیسر نے بڑا ایکسٹینسولی سوشل میڈیا کے، ایکچولی میں تو خیر جنرلی اوور آل میڈیا کی بات کروں گی، لیکن اگر اسپیسیفکلی ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اٹس اے گریٹ سورس آف انفارمیشن جو کہ آپ کو اور کہیں سے نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے اس کی، اور فلپ سائڈ اس کی، اور آپ میرے سے اس سے بہتر سمجھتی ہیں یوزلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جناب. ہاں اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے. ہم یوزلی کبھی وہ اس طرح نیویگیٹ کر رہے ہوں، میڈیا دیکھ رہے ہوں ایز اے ویور آلسو، تھم نیل کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ کلک کرتے ہیں ویڈیو کے اوپر جاتے ہیں اور چیز کے اندر سے کچھ اور، مطلب ایک کائنڈ آف ڈسیپشن اینڈ ڈس انفارمیشن بھی اس کے تھرو پھیل رہی ہے. گورنمنٹ کے لیے ایشو یہ ہے اور چیلنج ہے بہت بڑا کہ ہاؤ ٹو نیویگیٹ between the right media and the kind of disinformation that is being spread through social media. Social media کا ایک یہ ہو گیا نا کہ ہر ایک جس کے ہاتھ میں فون ہے، credible sources جو ہیں وہ ہر کوئی جرنلسٹ بن گیا ہے. by the time آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ہیومن نیچر بھی ہے کہ sensationalism کی طرف ہم بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. as soon as we get a sensational news اس کو سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. by the time اس کا ریبٹل آئے گا the damage is already done. سو کرسی کے اس طرف بیٹھ کے چیزیں کرنا ذرا کافی مشکل ہوتا ہے بیکاز ہمارے سامنے بہت ساری جی اچھا اس ٹریننگ کے سلسلے میں ہاں جی اچھا ٹریننگ کے سلسلے میں بھی ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا گیا تھا بائی دا فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن ود دا نیم آف پریس انفارمیشن سینٹر، پاکستان انفارمیشن سینٹر. پاکستان انفارمیشن سینٹر جو تھا
پچھلے دنوں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہم نے بہت سارے جرنلسٹ کو کراچی کے لاہور کے آفس نے لاہور کے جرنلسٹ کو ٹریننگ پروگرامز ان کے کروائے تھے, جس میں ہم نے موجو جو آپ کا ہے جرنلزم کا ٹاپک اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے, اٹ واز اے ویری گڈ ایکسرسائز اینڈ آئی تھنک اٹس گورنمنٹس رسپانسبلٹی اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. پھر آپ کی جو ایک ڈیجیٹل لٹریسی ہے آئی تھنک اس کو امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے, ویئر دا citizen themselves can make a judgment کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. ہاں نہیں وہ تو چونکہ وہ صوبے میں ہے نا, ہاں نہیں ان کا نہیں وہ تو صوبے میں ہے نا سندھ کے, تو وہ صحیح فرما رہی ہیں, ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ زیادہ رہتا ہوگا اور وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. جی بالکل ہے, جی بالکل ہے. میم یہ جو ویڈیو آئی ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, ہم نے چیک کر لیا ہے, ہمیں سمجھ آ گیا ہے, کیونکہ آپ ریاست سے بڑی مشینری کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. میہڑ میں ہونے والا واقعہ اگر رپورٹ ہوتا ہے تو اور وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کچھ آتا ہے تو وہاں کا کوئی بھی مقامی شخص کو فون کر کے آپ کی گورنمنٹ یا کوئی بھی بندہ جا کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ آزاد کشمیر میں اسلام آباد کے نوائی علاقے میں یہ بات آئی ہے, یہ پتہ کر لو یہ ویڈیو صحیح بھی ہے یا کسی نے پرانی فوٹیج لگا دی ہے. کراچی کی بارش ابھی میں ہوتی بھی آ رہی ہوں, ویڈیو کسی نے ڈالی ہوئی ہے کہ کراچی کے فلاں علاقے میں اتنا پانی ہے کہ وہاں سے گزر نہیں سکتے, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا. وہ ویڈیو دیکھتے ہی میں پہچان گئی کہ یہ 3 سال پرانی ہے, 4 سال پرانی, 2020 کی ہے. تو جب ہمیں تو پھر بھی تھوڑی بہت ٹریننگ ہے, ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے جن کو لان تان کی جا رہی ہو یا جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو وہ یہ کہیں گے ہمیں آپ اتنا زیادہ ایکیوز کر رہے ہیں, ہم پہلے دیکھ تو لیں. تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں مجھ سے بالکل متفق ہوں, لیکن یہ ان دی اینڈ ہیلپ فل آپ لوگوں کے لیے ہے کہ I just have a request to make. It's indeed very thought-provoking discussion, and let's have the discussion at the end of the session. I now request our third speaker, Dr. Mahir Darakhsha, to share her views on the topic. Thank you. Thank you so much for inviting me, Sir Nusrat Sahab and Ma'am DGPR PID. It's indeed a very important issue جس کو آپ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا, اور بہت اچھی اپرچونیٹی ہے فار دی اکیڈیمیا ٹو mingle with the جی جی بالکل. تو یہ ایک بہت اچھی اپارچونیٹی آپ نے پرووائڈ کی ہے اکیڈمیا کو کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ اور گورنمنٹ کے آفیشلس کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ کیا پراسپیکٹس ہیں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے, اور اسپیشلی اس دور میں جہاں پر سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ گراس روٹ لیول پہ ہم آبزرو کر رہے ہیں, اور جس کے پاس موبائل ہے جیسے کہ سب نے یہ کہا وہ ایک جرنلسٹ ہے, سٹیزن جرنلسٹ یا سٹیزن جرنلزم جو ہے وہ اب سب سے زیادہ گرو کر رہی ہے, انٹرنیشنلی گرو کر رہی ہے. یہ صرف ہمارا لوکل پرسپیکٹیو نہیں ہے, انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے. اور بینگ اے ٹیچر, بینگ اے فیکلٹی ممبر, میرا روزانہ کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور اس جنریشن کے ساتھ رابطہ رہتا ہے جس کو اب ہم آگے فیوچر میں پاکستان کے اندر دیکھیں گے ورک فورس کے طور پہ. ان کا کیا دماغ ہے, یہ کیا سوچتے ہیں, ان کا استعمال کیا ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو نو. بیکاز جب ہم بات کرتے ہیں ان بچوں سے تو یہ ہماری طرح نا ڈیجیٹل امیگرینٹس نہیں ہیں, دے آر ڈیجیٹل نیٹیوس. تو یہ اس دور کے بچے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہی ہوئے تھے ڈیجیٹل آلات کے ساتھ. سو ان کے لیے یہ انیوژول نہیں ہے. اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ان کا فورٹے ہی نہیں ہے, ان کا استعمال ہی نہیں ہے, مین اسٹریم میڈیا پہ یہ جاتے ہی نہیں ہیں. جی بالکل, مطلب مین اسٹریم میڈیا ان کے انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس طرف. ان کا میجر فوکس کس طرف ہے؟ ان کا میجر فوکس ہے ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوزرز ہیں. ان کا جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو یوزیج ہے سوشل میڈیا کی, آپ ان سے سوال پوچھیں مین اسٹریم میڈیا کا, وہ آپ کو جواب دیں گے سوشل میڈیا کے پرسپیکٹیو میں, وہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے پرسپیکٹیو میں جواب بھی نہیں دیتے. سو وہ نیوز پیپرز نہیں پڑھتے, وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے, ان کی سورس آف انفارمیشن از ڈیجیٹل میڈیا. اور ڈیجیٹل میڈیا میں بھی آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں جن میں سے کچھ پلیٹ فارمز ان کا سورس آف انفارمیشن ہے, اور وہی ان کا پوٹینشیل سورس ہے جس کے تھرو وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر جاتے ہیں. ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے.
سو پاکستان کا فیوچر, اسٹیبلٹی, سب چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیوچر جنریشن کہاں ہے, کدھر بلانگ کرتی ہے. تو فرسٹ تھنگ از کہ انسٹاگرام, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر جس کو اب ہم ایکس کہتے ہیں, یہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو ان کے ڈیلی یوزیج میں ہیں. اچھا, ایک سوال جو میں ہر بچے سے, ہر اسٹوڈنٹ سے اپنے کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اس انفارمیشن کے اوپر جو آپ تک پہنچتی ہے وایا سم سورسز, چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کوئی سا بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اس انفارمیشن کا آپ کا ٹرسٹ لیول کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی وہ فارورڈ کرتے ہیں کسی کو جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے. تو دے سیڈ کہ ہمارا میجر سورس فیس بک کے فارورڈنگ میسیجز ہوتے ہیں, یوٹیوب کے جو چینلز ہوتے ہیں, لیکن ہم فارورڈ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم فارورڈ کر دیتے ہیں اس کو ایز ریسیوڈ, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں, تھوڑی سی سوچ رکھتے ہیں. تو جین زی جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, دے آر ویری انٹیلیجنٹ اور ویل انفارمڈ. ہم یہ سمجھتے ہیں نا ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی, آپ صرف ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ ان سے باتیں شروع کریں, دے نو ایوری تھنگ, کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں, کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے, کون سی نیوز جو ہے وہ کہاں پہ آئی ہے, کس نے کیا کہا ہے. اینڈ دے ہیو انفلوئنسرز. آپ کی طرح کے جرنلسٹ نہیں ہیں ان کے پاس جو ان کا مائنڈ میپ کر رہے ہیں یا ان کی اوپینین شیپنگ کر رہے ہیں. ان کے انفلوئنسرز ہیں, فیشن انفلوئنسرز ہیں, پولیٹیکل انفلوئنسرز ہیں. اسی طرح سے آپ جو کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, دے ہیو کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ جو ان کے انفلوئنسرز ہیں. دے ہیو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ان کے انفلوئنسرز ہیں. فیشن انفلوئنسرز, فوڈ انفلوئنسرز, فوڈ بلاگرز, travel vloggers. So they have a huge community of influencers جن کی وہ سنتے ہیں, جن کو وہ سمجھتے ہیں, جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں. سو آل دیز میٹر موسٹ کہ آپ جب اس جنریشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کا ایک مسئلہ سمجھ کے فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایڈیولوجی کو جو ہے وہ آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے, ملٹری جو اسٹریٹجک گولز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے, اکنامک سوشو اکنامک جو آپ کے گولز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے, تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس لیول پہ جائیں جس لیول پہ آپ کا آڈینس ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ وہ آڈینس جو ہے وہ آپ کا اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پر آپ ہیں, کیونکہ آپ وہاں جا ہی نہیں رہے, آپ وہاں پہنچ ہی نہیں رہے. دوسری چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, یقینی طور پہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, آپ کے رابطے کا ذریعہ ہے, آپ کی نریٹو بلڈنگ کا ذریعہ ہے, آپ کا پولیٹیکل نریٹو بلڈ کرتا ہے, آپ کے ملٹری جو گولز ہیں ان کے لیے نریٹو بلڈنگ کے کام کرتا ہے. سو ہم ایک ایسے ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم 5th جنریشن وارفیئر فیس کر رہے ہیں اور اس کے وکٹم بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے ڈینائی کرنا بالکل ہی جو ہے وہ بیس لیس ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم وکٹم نہیں ہیں, وی آر دا وکٹمس. دوسری چیز یہ کہ یہ بچے جب گلوبل انفارمیشن کا ان تک ایکسیس ہوتا ہے اور لوکل انفارمیشن جب انہیں نہیں ملتی, یہ گیپ آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا گلوبل انفارمیشن فلو بہت اسپیڈی ہے, بہت اسپیڈی. سیکنڈز میں آپ انسٹا پہ جائیں, ابھی آپ انسٹا سے جیسے ہی لاگ آؤٹ کرتے ہیں اینڈ دین دوبارہ جاتے ہیں, آپ کو پریویس انفارمیشن ملتی ہی نہیں ہے. سیکنڈز میں اپڈیٹ ہو رہا ہے, ٹویٹر سیکنڈز میں اپڈیٹ ہو رہا ہے, سیکنڈز میں فیس بک انفارمیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے. آپ اتنی تیزی سے اپڈیٹ نہیں ہو رہے, آپ اتنی تیزی سے اپنا نیریٹو بلڈ نہیں کر رہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کنٹرولنگ میکینزم کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں. ہم انٹرنیٹ اسپیڈ سلو کر دیتے ہیں کہ انفارمیشن نہیں ملے گی تو بات نہیں ہو پائے گی. بات ہونا از امپورٹنٹ, بات ہونا از ناٹ بیڈ, بات ہونا از ضروری. ڈسکشن, ڈسکورس سول سوسائٹی کا سوشل ایک میکینزم ہے جس کے تھرو ڈفرینسز جو ہیں وہ منیمائز ہوتے ہیں. یہ ڈسکورس آپ سوشل میڈیا پہ کریں, یہ ڈسکورس آپ ورک شاپس پہ کریں, سیمینارز میں کریں, لیکن پروڈکٹیو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کنٹرولنگ میکینزم یو اے کا سب سے زیادہ اسٹرنجنٹ میکینزم ہے, چائنا کا اسٹرنجنٹ میکینزم ہے کانٹینٹ فلٹر کرنے کا. بٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا, کیونکہ اندر 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 کہیں نہ کہیں ایک آپ کے اگینسٹ چیزیں پلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جب تک وہ سرفیس ہوتی ہیں بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے, بہت لیٹ ہو چکا. سو اس وقت جو ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے وہ یہ فیس کر رہی ہے کہ ایک بمبارڈمنٹ ہے ڈفرینٹ سورسز کی, سورس آف انفارمیشن کی, اور اس کے ساتھ ایک لیک ہے, گیپ ہے ہمارے اینڈ سے انفارمیشن کے فلو کی.
ہم ان کو اپڈیٹ نہیں کر رہے کہ پاکستان کا پرسپیکٹیو کیا ہے مختلف ایشوز کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا, سوشل میڈیا کا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکٹیویزم, تو ہم پازیٹیو اسپیکٹس اگر دیکھیں تو پازیٹیوٹی اتنی ہے کہ یہ جنریشن بہت کلیئر ہے اپنے گولز میں اور بہت ایزیلی موبلائز ہوتی ہے اپنے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے. آپ اس کی ایگزامپل لے لیں, آپ کو غزہ وار کا ملے گا, جس کو ہم ڈیجیٹل جینوسائڈ بھی کہتے ہیں, جس کا لائیو اسٹریمنگ آپ دیکھتے ہیں, ہر سیکنڈ کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ رہی ہے. اور یہی جنزی, یہی یوتھ موبلائز ہوئی. امریکہ میں ہم نے دیکھا, اراؤنڈ دا گلوب ہم نے دیکھا, اسٹوڈنٹس نکلے, انہوں نے پروٹیسٹ کیے, لوگ نکلے, انہوں نے پروٹیسٹ کیے. ان کو کہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے؟ دس سورس. سو پازیٹیو انفارمیشن, پازیٹیو فلو آف انفارمیشن, جہاں پر ہم نے اسرائیل کا پروپیگنڈا زیرو ہوتے ہوئے دیکھا, وہ یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے. سو فیک نیوز ایگزسٹ کرتی ہے, جیسے ہم نے ابھی EU ڈس انفو لیب کا ذکر کیا, جس میں آپ نے اراؤنڈ 265 پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے تھے 65 اسٹیٹس کے اندر, کنٹریز کے اندر, اور انڈیا جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہا تھا اگینسٹ پاکستان اینڈ پرو نیو دہلی. جو پروپیگنڈا ہے وہ سارا میکینزم چل رہا تھا اور نیریٹو بلڈنگ ہو رہی تھی. یہ بھی آبزرو کیا اس کی فائنڈنگز میں مختلف لیولز کے اوپر کہ یہ ڈس انفو کہاں پر کس لیول پہ ہو رہی تھی, تو ہیش ٹیگس کے تھرو ہو رہی تھی. اس کے علاوہ فیٹف کی جب میٹنگز ہو رہی تھی تو اس دوران بھی ہوئی. تو یہ بھی ایک ہم اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سفر کرتا رہا ہے گلوبل کانفلکٹس کے اندر اپنا رول پلے کرنے کے پرسپیکٹو میں بھی, اور اپنے ایشوز کے جو بھی اس کے ایشوز ہیں ان کے سولوشن کے اندر بھی. جو فیک نیوز, فالس آپ کا جو مینیپولیشن آف ڈیٹا ہے, وہ اس کو بہت زیادہ آبزرو کیا گیا اگینسٹ پاکستان آن سیریس نوٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے اندر ایک بہت پازیٹیو رول بھی ہے, لیکن ایک نیگیٹو رول بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کا, جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں آیا یا وہ ٹرینڈ کیوں آیا. کہ اینٹی ویکسینیشن ٹرینڈس چلے, پھر ویڈیوز آئیں کہ جی میگنیٹ لگا ہوا ہے اور اس میگنیٹ سے آپ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اور پھر ویکسین کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, ڈیتھس ہو جائیں گی. سو یہاں پر ہم نے جب یہ کووڈ کے انفارمیشنز آ رہے تھے تو ہم نے ایک بہت اسٹرانگ رول دیکھا اپنی منسٹری آف ہیلتھ کا بھی, اور انہوں نے بہت افیکٹو وے میں انہی ٹولس کو استعمال کرتے ہوئے انہی ٹولس کے تھرو اس آڈینس کو کیٹر کیا, ان کے کنسرنس کو ایڈریس کیا. سو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہم نے ایک اور ابھی سائڈ افیکٹ ریسنٹ پاسٹ ویکس میں آبزرو کیا سوشل میڈیا کا, کہ اگر کوئی بھی نیوز جو فیک ہے وہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے, وہ ہم نے ابھی جو ہے وہ ریسنٹ UK کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا فیک نیوز کا, جی جو فرحان آصف جس کے بنیاد پہ اریسٹ کیے گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ظاہر ان کو کورٹ نے جو بری کر دیا, بٹ ڈیمیج تو ہو گیا نا. جس میں ایک نیوز جو ہے وہ رپورٹ ہوئی جس میں کہا گیا کہ جو کلر ہے, جس نے مرڈر کیا یا جس نے اٹیک کیا, وہ مسلم امیگرینٹ ہے. سو ایک ہیٹ اسلاموفوبک جو ایک امپیکٹ آلریڈی اس سوسائٹی کے اندر تھا وہ ٹریگر کیا, اور وائٹ سپریمسٹ یا اس طرح کے جو آپ کے سوسائٹی کے ایلیمنٹس تھے وہ باہر آئے, اور وائلنٹ رائٹس جو ہیں وہ آبزرو کیے گئے ناردرن آئرلینڈ میں اور UK کے اندر. سو یہ بھی ایک امپیکٹ ہے جس کو ہمیں آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اسٹل میں یہ کہتی ہوں کہ فیک نیوز, ڈس انفارمیشن اور یہ سارے امپیکٹ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہم پاکستان میں اس کو آبزرو کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پازیٹیو امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یوتھ کے ان تمام تر اسپیکٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ انہیں بالکل بھی کرٹیل نہ کریں اس فریڈم سے, ان کے فریڈم کو کرٹیل نہ کریں, ان کو ان کا فریڈم دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکشن کریں, ان کی جو پرابلمز ہیں, جس کرائسس سے وہ گزر رہے ہیں اس کو آبزرو کریں. آپ ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں رہنے کا فائدہ کیا ہے, کیونکہ ہمیں تو کوئی اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی. سو دا پوائنٹ از کہ آپ انہیں وہ اپرچونیٹی دیں. گورنمنٹ PID موجود ہیں یہاں پہ, ان کے ریپرزنٹیٹیوز. گورنمنٹ کو ضروری ہے کہ وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرے, رادر کہ وہ کاؤنٹر کرتے رہیں اس بات کے اوپر کہ جی فلاں پولیٹیشین نے کیا کہا, فلاں پولیٹیشین نے کیا کہا, وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملٹری گولز, ہم اپنے اسٹریٹجک گولز, ہم اپنے وہ پوائنٹس جن کو ہم کراس کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, یا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو کمیونیکیٹ کریں, مختلف لیولز کے اوپر کمیونیکیٹ کریں. کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنلی بھی اگر آپ آبزرو کریں تو
ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کانفیڈینشیل جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پبلک کر دی جاتی ہے اور وہ پھر ماسز کو اویلیبل ہوتی ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں, اس کا کوئی سولوشن نکالتے ہیں یا اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں اگر ہم اس طرح کا کوئی بنائیں پروسیس جس کے تحت ہم ایک میکینزم رکھیں یوتھ کو انگیج کرنے کا, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے ایکسیس آف انفارمیشن کو آسان کرنے کا, ایسے طریقے سے پہنچانے کا جو انڈرسٹینڈیبل ہو. ان انفلوئنسرز کو دیکھیں آپ, جن انفلوئنسرز کا ان کی لائف پہ امپیکٹ ہے, ان کے تھرو آپ ابھی کچھ پولیٹیکل انفلوئنسرز جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے استعمال کیے تھے اپنی پروپیگیشن کے لیے, لیکن وہ انہیں بڑا کاؤنٹر پڑا. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا یوتھ سوچ کیا رہی ہے, تو اس سوچ کے ساتھ آپ کو وہ میسج ڈیزائن کرنا ہے. آپ ایسے ابرپٹلی کسی کو کھڑا کر دیں ہو کہ جی بڑا بہترین کام ہو رہا ہے, نو بڈی ول بلیو, کوئی اس کو بلیو نہیں کرے گا انلیس کہ وہ نظر آتا شروع ہوگا. پھر اے آئی کا جو امپیکٹ اس وقت سوسائٹی پر ہے, ہم ابھی بالکل کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بہت کچھ ڈیپ انسائڈ موجود ہے. ہم اے آئی کا امپیکٹ انڈین الیکشنز میں دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ڈیپ فیک ویڈیوز کا ہم وکٹمز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جی پنجاب میں جو اس وقت انفارمیشن منسٹر عظمیٰ وہ کس طرح سے اس کو لے کے اپنے کیس کو گھوم رہی ہیں, کس طرح سے ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کی گئی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جس کے اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اداروں کو اتنا زیادہ پاورفلی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اوپر فوری سنوائی ہو, فوری اس کے اوپر ایکشنز ہوں, رادر کہ دیکھیں وہ یہ چیزیں شاید ٹالریٹ کر گئیں لیکن کوئی اور شاید نہ کر سکے, کسی کے لیے یہ اتنا ڈیمیجنگ ہو کہ اس کی لائف تھریٹنگ ہو جائے. تو اسی طرح سے آپ بہت سارے اسپیکٹس دیکھتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو میں ہیں. اب سولوشن ظاہر ہے فیک نیوز ہے, ظاہر ہے اور ڈس انفارمیشن ہے, یہ سب چیزیں ایگزسٹ نہیں, ختم نہیں ہوں گی, کیونکہ گلوبلی ہر ایک اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اکارڈنگلی اس ٹول کو استعمال کر رہا ہے, اس کے امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے. جو اس کا امپیکٹ ہے دیٹ از مور پاورفل دین دا نیوکلیر بام. میں تو یہ کہتی ہوں کہ نیوکلیر بام سے بھی زیادہ پاورفل ٹول آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے نیریٹو کو بلڈ کر کے اپنے اسٹریٹجک گولس کو اچیو کرنے کے لیے. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انفارمیشن کے اوپر ایک بڑا سینکشن لگا دیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی اسپیڈ سلو کر دیں, یہ ضروری ہے کہ آپ میڈیا لٹریسی کے اوپر کام کریں, یہ ضروری ہے کہ آپ ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر کام کریں, آپ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک میپ بنائیں کہ اسکول سے یونیورسٹی تک کے اسٹوڈنٹس کو یا یونیورسٹی تک گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس تک میڈیا, ان کو میڈیا لٹریٹ کیسے بنانا ہے. یونیسکو جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے, کاؤنسل آف یورپ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے بہت زیادہ, اور وہ ڈیجیٹل لٹریسی اور انفارمڈ سٹیزن شپ کے اوپر جو ہے بہت کام کر رہی ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کلک وائزلی کا کیا مطلب ہے. جیسے میم نے ابھی کہا کہ بعض جو ہیں وہ تھم نیلز اتنے سینسیشنل بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس پہ کلک کر دیں, اندر سے انفارمیشن کچھ اور نکلتی ہے, یا کہیں پر وہ ایون آپ اگر آج کی کوئی آج اگر فالو کرتا ہے آج نیوز, تو اس کا اگر انسٹاگرام آپ فالو کریں تو انسٹاگرام کے اوپر ان کی جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, اگر اس کے آپ صرف کیپشنس کے اوپر پڑھنا شروع کریں, وہ اتنے سب اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک میڈیا ہاؤس کا وہ کیپشن ڈیزائن کیا ہوا ہے یا تھم لین ڈیزائن کیا ہوا ہے. سو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے, کیونکہ یونیسکو تو جرنلسٹ کے اوپر بھی کام کرتا ہے, جرنلسٹ کی میڈیا لٹریسی کے اوپر بھی ان کو بھی ٹرین کرتا ہے, پالیسی میکرز کو بھی ٹرین کرتا ہے. سو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم پورا ایک پروگرام ڈیزائن کریں جو میڈیا لٹریسی فریم ورک کا ہو, ڈیجیٹل لٹریسی فریم ورک ہو, جو کہ اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کو روکیں نہیں, ان کو سوال کرنا سکھائیں, ان کو سوال کا جواب سمجھنا سکھائیں, ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو انیبل کریں اور ان کو جو ہے وہ لٹریٹ کریں کسی بھی کانٹینٹ کو آتا ہوا دیکھ کے اس کے کانٹینٹ کا جو آپ کہیں گے کیا میننگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے. یعنی جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے, جو بھی کانٹینٹ آپ کے پاس آ رہا ہے, اس کو آپ ایز اٹ از ایکسیپٹ نہ کریں, بلکہ آپ ان کو ٹرین کریں کہ وہ اس کے اوپر اس کو دیکھیں, اس کو سوال کریں, اس کا سورس آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس سورس سے آیا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ ٹرین کریں کہ بھائی اگر آپ کو اس کے اندر کوئی نظر آ رہا ہے ایسا فلا تو آپ ریسرچ کریں اس ایریا کے اوپر اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ نیوز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو جیو کر رہا ہے جس کو میں بہت کمپلیمنٹ کرتی ہوں. ان کا ایک فیکٹ چیک کا جو میکینزم ہے اس میں وہ بہت سارے ایسے ویڈیوز جو فیک ویڈیوز ہوتے ہیں یا فیک نیوز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو وہ فیکٹ چیک اس کا بتاتے ہیں کہ یہ نیوز جو ہے یہ فیک ہے یا کریکٹ ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر میڈیا آرگنائزیشن کے اندر اگر اس طرح کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا ہوا ہو جو اس طرح کے نیوز کو اسیس کر سکے اور انفارم کر سکے ٹائملی, تو اس سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کا جو ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کا انفارم ہو جاتا ہے, اس کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ آسان ہو جاتی ہے. سو پولیٹیکل امپیکٹ, ملٹری اسٹریٹجیکل امپیکٹ اور سوشیو اکنامک امپیکٹ سب چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں انفارمڈ سٹیزن کے اوپر. اور انفارمڈ سٹیزن اسی وقت بنے گا جب انفارمیشن کا ایکسیس ہوگا. انفارمیشن کا ایکسیس اگر نہیں ہوگا اور ہم بلاکس لگا دیں گے, بلاکیجز لگا دیں گے, تو آپ ایک بوم جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے اندر ڈیزائن کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹے گا اور ٹرموائل ہوگا. تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Wahid Raksha, for sharing your knowledge and opinion with us. I now request Ms. Iram Tanveer, Director General, PR, Press Information Department, to share her views and conclude the session. Thank you. Assalamu alaikum everyone, and thank you very much for inviting us here. Special thanks to Nusrat Mirza Saab and his institution of RFI. مجھے ویسے یہاں آنے سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دس کائنڈ آف این انٹلیکچوئل ڈسکورس. ہم نے سوچا صرف تقریریں ہوں گی, لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ انگیجنگ ڈسکورس آئی وڈ سے. اور جو آپ نے بلائے ہیں اپنے اسپیکرز فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, ایک اکیڈیمیا سے ہیں, پاورفل لوگ ہیں, اور ہماری بھی انفارمیشن میں اور نالج میں اضافہ ہوا یہاں بیٹھ کے. اور آئی تھنک دس از دی بیسٹ وے ٹو انگیج ود ایچ ادر کہ اس قسم کے ہم لوگ ملاقاتیں یا سیمینارز یا کانفرنسز آرگنائز کریں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی, آپ نے فرمائی, وہ شاید میری نالج میں نہیں ہوں گی. بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو شاید ہم آپ کو بتا سکیں گے, آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر سکیں گے. تو ان ساری ٹریڈیشنل باتوں کو چھوڑ کے میں جو اس میں آپ لوگوں نے سب نے بات چیت کیا اس کو تھوڑا سا میں ریپ اپ بھی کروں گی اور اس کو اینڈ میں کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایک گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جائے. بیکاز ظاہر ہے چاہے آپ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوں یا اس طرف بیٹھے ہوں, آل آف اس آر سٹیزنز آف دس کنٹری. اور اس ملک کو بلڈ کرنے میں اور بنانے میں اور آگے لے کے جانے میں ہم سب کا اپنا ڈیو رول بھی ہے اور ڈیو شیئر بھی ہے. اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی accepted and that needs to be basically taken on board. ہر اسٹیک ہولڈر جو اس ملک میں رہتا ہے اس کو ہمیں آن بورڈ بھی لینا چاہیے اور جو ان کی سائڈ کی اسٹوری ہے اس کو بھی سننا چاہیے. اور بینگ اے گورنمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو زیادہ جنرس بھی ہونا چاہیے اور زیادہ اوپنلی اور پیشنٹ ہونا چاہیے اور اوپنلی آپ لوگوں کی بات چیت کو سننا چاہیے. سب سے پہلے تو قاسم نے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو پریزنٹیشن دیا with regard to the social media impact on economies and society, socially بھی اور strategically بھی, اس میں انہوں نے اس کا بڑا پازیٹیو رول آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کوئی ایسی نیگیٹو باتیں ایسچ نہیں کہیں کہ گورنمنٹ اس کو کوئی بہت نیگیٹو ایلیمنٹ کے طور پہ لیتی ہے. بالکل نہیں لیتی. 29% پلس جیسے اس نے بتایا آپ کے ویئرز ہیں آن دا سوشل میڈیا, یوزرز ہیں یہاں موجود ہیں. اور اچھا اس میں میرا خیال ہے کوئی ایج ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے, وہ آل اکراس دا ایج گروپس ہیں. میں تو اب دیکھتی ہوں کہ ہمارے بڑوں نے بھی مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑ کے سوشل میڈیا ہی کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. تو اس کی حقیقت کو اور اس کی امپورٹنس کو تو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. یو کین ناٹ بیسکلی کلوز یور آئیز بائی سیئنگ دیٹ کہ یہ سب کچھ اس میں غلط ہو رہا ہے. جہاں پہ مجھے لگتا ہے گیپ آ رہا ہے, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ انفارمیشن ایک اگر غلط انفارمیشن جا رہی ہے اور اٹ پرٹینس ٹو دا گورنمنٹ ایشو, کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا کوئی اسٹریٹجک ایشو ہے, تو فوری طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کا نیریٹو آ جانا چاہیے. ایک فری فلو آف انفارمیشن جب ہوگی تو پھر ایک دوسری سائڈ آف اسٹوری بھی دیکھنے والے کو نظر آ جائے گی.
اگر وہاں سے کچھ اس میں ڈیلے ہوگا تو وہ آلریڈی جو انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوگی لوگ اس کو بائی کر لیں گے. تو میرا خیال ہے اس میں گورنمنٹ کا رول بڑا پرویکٹیو ہونا چاہیے. جیسے ہی کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی چیز آئے تو فوری طور کے اوپر اس کی جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ بھی آ جانا چاہیے, یا گورنمنٹ کا نیریٹو آ جانا چاہیے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے. اچھا, آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ جیو نے ایک ڈیپ فیک وہ اس کا لگایا ہوا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن کا بھی ایک میکینزم ہے, ان کا ادارہ بھی فوری طور کے اوپر ایک ایشو کر دیتا ہے کہ یہ ویڈیو یا یہ خبر جو ہے وہ فیک ہے, اور ہمارے پاس وہ فوراً منسٹری سے آ جاتی ہے اور پھر اس کو ہم ڈسیمینیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز فیک چل رہی ہے. اسپیشلی جب اب ہر چیز کے اوپر تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوتی ہیں اور بڑی کوئی نیگیٹو خبر چل رہی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی ہمارا ایک ادارہ کام کر رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو فرمائی ہماری سدرا ڈار صاحبہ نے کہ سوشل میڈیاز کے تھرو جو ہے وہ صرف انفارمیشن جو ہے زیادہ آ رہی تھی, اور فلڈ کے جب ایشوز تھے وہ آپ نے بڑا صحیح بتایا, جو ایکسیس لوگوں کا ہے اور لوگوں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اپنی ویڈیو بنا کے اس پہ ڈال دیتا ہے, اپنی گریوینسز جو ہے وہ آگے تک پہنچا دیتا ہے. لیکن اس میں ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ چیزیں ایگزیجریٹڈ بھی ہوتی ہیں, اور کئی دفعہ کچھ چیزوں کو سچویشنس کو مینیپولیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ بڑا وائزلی پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اور بینگ اے گورنمنٹ ہمارے اوپر تو رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر چھوٹی چیز بھی غلط ہو جائے گی تو ہمارے اوپر تو بہت ساری وائسز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور عام بندہ جو ہے یا کوئی پرائیویٹ بندہ جو ہے وہ دے کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہمیں بڑی رسپانسبلی جو ہے وہ چیزوں کو مے بی شاید اس لیے تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, تاکہ ہم سارے گیٹ کیپر سے اس کو گزار کے اس کو شیئر کر سکیں. اور دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین دا سوشل میڈیا اینڈ دا مین اسٹریم میڈیا, بی اٹ دا پرائیویٹ چینلز آلسو, یا اخبارات ہی ہوں. آپ اس سے اگری کریں گی, اور میڈم چونکہ اس سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہیں, پڑھاتی ہیں, وہاں پہ جو خبر آتی تھی اس میں بہت سارے گیٹ کیپرز بھی تھے. سوشل میڈیا میں وہ چیز مسنگ ہے جی, وہ چیز سوشل میڈیا میں مسنگ ہے. تو اس میں ایک جو نا اپنی سیلف رسپانسبلٹی کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں آپ کو شیئر کرنی پڑیں گی, لیکن آئی تھنک کہ وہ سیلف رسپانسبلٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جیسے آپ نے فرمایا جی, جب تک لوگ میڈیا لٹریٹ نہیں ہوں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. میڈیا لٹریسی کی پرائمری ذمہ داری اگر حکومت پہ آتی ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری اکثر ان چیزوں پہ بات چیت بھی ہوتی ہے اور ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز, پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز ہیں, اینڈ دے آر بگ جائنٹس, ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جرنلسٹوں کو کتنی دفعہ ٹریننگ پروگرامز کروائے ہیں, لاسٹ ٹریننگ پروگرام بتائیں کب کروایا. بلکہ ان کے جرنلسٹ ہم کراتے رہے ہیں. ہم ویسے میں نے آپ کو بتایا پاکستان انفارمیشن سینٹر ایک پروجیکٹ تھا ہمارا, جس میں ہم نے 2 سال تک کراچی کے بہت سارے جرنلسٹ کو, پھر انٹیریئر سے بھی بلایا, ٹرین کیا. وہ کہتے تھے نہیں جی, وہ ہمارا منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر ہی تھا, اور اس پروگرام کے اندر ہم ڈفرینٹ سیمینار جی, اور وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ جرنلسٹ ہمارا شکریہ ادا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میڈم ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے کبھی ہماری ٹریننگ نہیں کروائی ہے. تو وہ ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ہمیں بھی ملا ٹو انگیج ود دا جرنلسٹ, اینڈ دے آلسو لرنڈ, بیکاز ہم اس کے اندر ایک ٹرینر ہائر کرتے تھے, اور پورے 2 دن کا کوئی سیشن ہوتا تھا, اور کراچی پریس کلب کے تھرو ہمارے پاس ان کی نامینیشنز آتی تھیں. تو وہ میڈیا لٹریسی جرنلسٹ کی بھی اور سٹیزنس کی بھی, تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کا وہ ہے, لیکن گورنمنٹ ایک بہت مستقل ایک چیلنج سر تو حصہ رہے ہیں گورنمنٹ کا. ہم اسکیرسٹی آف ریسورسز کا کئی دفعہ اتنا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے بھی ہاتھ پاؤں اس طرح سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن وی ٹرائی آور لیول بیسٹ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ چیزیں ہوں گی تو یہ گورنمنٹ کے فائدے میں ہے, ایبسولوٹلی یہ گورنمنٹ کے فائدے میں. ہمیں پھر یہ میڈیا جو ہے وہ کوئی مینس نہیں لگے گا, ہمیں لگے گا یہ تو ہمارا سپورٹنگ ہینڈ ہے. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جرنلسٹ جو ہے تو آئیز اینڈ ایئرز ہیں گورنمنٹ کے, ایبسولوٹلی جرنلسٹ آئیز اینڈ ایئرز ہیں, لیکن ہم اس کو جب اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ ایکچولی نہیں ہو رہی ہوتی, تو پھر تھوڑا سا ایک امپریشن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سوشل میڈیا کی جو پریزنس ہے اس سے تو ہم اب اگنور کر ہی نہیں سکتے. 70% آپ کا یوتھ بلج ہے, جیسے میڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ میڈیا ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, دے آر ناٹ امیگرینٹس, وی آر امیگرینٹس فار دا سوشل میڈیا اینڈ تھنگس, دے آر ناٹ. وہ تو بڑے ہی اس کے ساتھ ہوں. میرے اپنے بچے جو ہیں وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں ماما اچھا آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے, یہ تو ایسے ہوتا ہے. تو دیٹس اے فیکٹ. اس چیز کو تو ہم ذہن میں ضرور رکھیں, لیکن اس کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور بڑی اچھی بات ہے کہ جتنی مور اینڈ مور انگیجمنٹ ود دا اسٹوڈنٹس, with the youth, and starting from the school level. مجھے جیو کی ایک بات بڑی اچھی لگی, اخبار انہوں نے کہا پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا, جنگ اخبار کی بات کر رہے تھے وہ, تو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا, ہم نے اسکولس میں کیمپین سٹارٹ کی ہیں کہ بچوں کو اخبار ڈسٹریبیوشن فری کی جائے, کیچ دیم ینگ, تاکہ ان کو عادت پڑے پڑھنے کی. اب تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے اخبار, تو
وہ سب موبائل پہ اسکرین کے اوپر ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کا اچھا آئیڈیا ہے. تو اس طرح کی انیشیٹوز جو ہیں آئی تھنک صرف گورنمنٹ الون نہیں لے سکتی, جو اتنا ہیوج پرائیویٹ میڈیا. دیکھیں جی مجھے سروس میں کوئی 20 ایئرس پلس ہو گئے ہیں, اور جتنی ریپڈ گروتھ میں نے گروتھ دیکھی ہے میڈیا انڈسٹری کی, میرا خیال ہے کسی انڈسٹری نے اتنی پیس کے اوپر گرو نہیں کیا جتنا میڈیا نے کیا. سر ایسے ہی ہے, اتنی ریپڈ گروتھ ہے, اور اس گروتھ کا صرف بینیفٹ جو ہے وہ چند اداروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے. وہ بینیفٹ جو ہے وہ سٹیزنس کو دینا بھی ان کا فرض ہے. آخر پاکستان میں ہے, پاکستان سے ہی آپریٹ کیا انہوں نے, اور پاکستان میں ہی وہ اتنے بڑے ادارے جو ہیں وہ بن چکے ہیں. تو اس میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں, گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے, اور کوئی یہاں پہ کسی کا اینمی نہیں ہے. وی آل آر سٹنگ ان اے کنٹری جو ہم سب کا ملک ہے. نہ اس میں کوئی مین پلیئر گورنمنٹ ہے, نہ کوئی میڈیا کے لوگ ہیں. ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں, کوئی ایک دوسرے کو اپنا اینمی نہ سمجھے. ہاں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ میں ضرور کہوں گی کہ بینگ اے گورنمنٹ کی بہت ساری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے, ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں جو شاید وہ اس لیول پہ شیئر نہیں کر سکتے, جو کہ وہ پھر کلیشے آپ کو لگے گا کہ ان گریٹر نیشنل انٹرسٹ, بٹ اٹ از اے فیکٹ. دیر آر فیو تھنگ, بیکاز ہم اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہندوستان کے اندر اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے میڈیا, اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے. جب ہمارا اپنا سوشل میڈیا ہمارے ایشوز کے اوپر, پچھلے دنوں اب میں کوٹ نہیں کر سکتی اس واقعے کو یہاں پہ, وہ بہت ایک واقعہ ہوا یہاں پہ, اور اس کو انہوں نے انڈین چینلز میں دیکھ رہی تھی, وہ جس طرح سے اس کے اوپر اپنی پروپیگنڈا مشین انہوں نے آن کی ہوئی تھی, ویسے لگ رہا تھا بیٹھے اس کام کے لیے ہوئے ہیں کہ آپ کی کوئی پوائنٹ پکڑیں اور اس پہ شروع ہو جائے. وہ ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ہماری طرف سے بھی انفارمیشن آئی, ہم نے جو پازیٹیو انفارمیشن شیئرنگ تھی وہ کی, لیکن دا پوائنٹ از کہ ہمارا میڈیا جو ہے مجھے لگتا ہے کئی دفعہ اتنا پراببلی یہ بڑی بات ہو جائے گی کہ شاید اتنا نیشنلزم کے اوپر نہیں جاتا جتنا انڈیا کا میڈیا جاتا ہے. ان کا میڈیا بڑا کنٹرولڈ ہے جی, ہمارا میڈیا شاید اس طرح سے, اچھا ادھر بھی جو انڈیپینڈنٹ تھوڑی وائسز شو کرتے ہیں لوگ, وہ ان کو کس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں, میرا خیال ہے ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر اس طرح سے پابندیاں نہیں ہیں. ہاں گیپ ضرور ہو سکتا ہے, وہ میں بالکل ایڈمٹ کرتی ہوں, اور اس گیپ کو فل کرنے کا ایک طریقہ بہترین یہی ہے کہ انگیجمنٹ, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات چیت کی جائے, اسپیشلی یوتھ کو آن بورڈ لیا جائے, کیونکہ یوتھ کا آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. جیسے میڈم نے یہی بات کہی کہ ابھی تو وہ یہ بھی کہنے لگے ہیں ہم اس ملک میں کیوں رہیں, حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اپرچونیٹیز آپ کو اس ملک میں ملتی ہیں, دور کے ڈھول سہانے ہیں, جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ پھر وہاں کی جو بہت ساری اسٹوریز شیئر کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم بڑا وہاں کوئی اتنی ہنکی ڈوری لائف نہیں ہے جو یہاں سے بیٹھے ہمارا یوتھ سوچ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ کچھ رول ہمارا بھی ہے مسنگ, اس میں ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ ادارے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اکیڈیمیا کا تو بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے, چاہے وہ اسکول کا ٹیچر ہے, یونیورسٹی کا ٹیچر ہے, کالج کا ٹیچر ہے, اس کو اپنا جو ہے ایک رول اپنا پلے کرنا ہے ٹو ٹیل دا پیپل کہ آپ کس طرح ملک کو بھی آگے لے جا سکتے ہیں, اور ساری بری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. ہر ملک میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں, لیکن ہم صرف نیگیٹیوٹیز کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں. ہاں جو ریئل ایشوز ہے, جیسے آپ نے فرمایا کلائمیٹ چینج والا, یہ آپ کی بڑی درست بات ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مجھے کچھ ریسنٹلی اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا, میں ایک کورس میں تھی, تو آئی واز ریئلی سرپرائز, مجھے اتنی چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو اب باتیں کہاں تک جا چکی ہیں. کاربن کریڈٹس کی بات ہو رہی ہے, کاربن اسیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ہم کس طرح اس چیلنج کو وی کین ٹرن اٹ انٹو این اپرچونیٹی فار اس. تو وہ جتنی اویئرنیس اس کے اوپر ہوگی, جتنی بات چیت اس کے اوپر ہوگی, اتنا ہی لوگوں کو پتہ چلے گا. تو آئی تھنک یہ بڑی آپ کی امپورٹنٹ بات ہے, اور ہم اپنے فورم سے بالکل ہم اپنے ہائی اپس کو یہ سجیشن دے سکتے ہیں کہ یہ جو کنسرن منسٹریز بھی ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے یا ہیلتھ کی منسٹریز ہیں, ہیلتھ تو اب خیر ڈیولپڈ سبجیکٹ ہے پروونشل گورنمنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ میں اس کی ہے کلائمیٹ کی ہے, تو ان کو چاہیے ضرور کہ یہ اپنی کام کو اور اپنی باتوں کو انگیج کریں, ان کو لوگوں اسٹوڈنٹس کو ضرور انگیج کریں اور بتائیں, اور ان کو بتائیں کہ اب کیا کام ہو سکتا ہے. وہ بہت سارے کام کر رہے ہوں شاید جو آپ کی نالج میں بھی نہ ہو, تو وہ جو انفارمیشن گیپ ہے دیٹ شوڈ بی فلڈ. جیسے میم نے کہا جی جی آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, کیونکہ ہم یوم تکبیر کا نام شاید ہم جی جی نے جی پورے پاکستان کی عوام سے مل کے رکھوا دیا تھا. ہم اس میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم نے نام جو ہے وہ عوام سے رکھوا لیا ہے. عوام کا پارٹیسپیشن ڈیلی بیسس پہ چیزوں کو وہ جو جھیل رہے ہیں, ان کو جب آپ انگیج کریں گے تو وہ جو یوتھ کے اندر ایک غصہ ہے نا کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا یا ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کو یہ نظر آئے گا کہ بھائی ہمیں کسی نے ہم سے رائے تو لی, ہم بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اور آپ بیٹھے ہوں گے تو شاید ہم 2 آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہوں, کمرے میں داخل ہونے والا شخص جو آئے گا وہ شاید 30-35 ایسے آئیڈیاز لے کے آئے جس پر ہماری نظر ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہر ایک کے پاس اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, وہ آپ کو دیں گے تو وہ بہت
फ्रूटफुल साबित हो जाएगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और वही बात आ जाती है, इसमें इंगेजमेंट की बात आ जाती है. जो गैप्स हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है. वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली, वी नीड टू वर्क पॉजिटिवली. और मीडिया बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जी, इसको हमें एज अ स्ट्रेंथ ही लेना चाहिए और उसको एज अ स्ट्रेंथ यूज़ भी करना चाहिए. और ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. और आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू इंगेज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री. जो इससे मीडिया रिलेटेड लोग भी हैं, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहे हैं. ज़ाहिर है ज़्यादा आपके तो जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने जो हमारे प्राइवेट मीडिया के साथ मुंसलिक हैं. और इसी तरह वो नौजवान जो मीडिया स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी इंगेज करने की ज़रूरत है. और आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. दो वी हैव वर्कड इन दिस डायरेक्शन, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है. इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू अगेन फॉर हैविंग अस हियर एंड फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जिसने नए हमारे लिए एक और भी शायद मैं यहाँ से कुछ टेक अवेज होंगे मेरे पास, जो कि मैं अपने लोगों के साथ भी डिस्कस कर सकती हूँ कि यहाँ पे हमने ये चीज़ें सीखी और ये चीज़ें की जा सकती हैं टू हैव मोर एंड मोर प्रो पीपल पॉलिसीज और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए भी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Miss के बाद Ira. तो मेरा काम तो सिर्फ शुक्रिया अदा करने का है, जी जी बिल्कुल, प्लीज. लेकिन मैं कुछ ऑब्जर्वेशन भी करना चाहता हूँ. पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूँ. ख़ुसूसन मैं जो इम्प्रेस हुआ हूँ दोनों ख़वातीन से, जो मुझसे बहुत छोटी तो हैं लेकिन जान तो इन्हीं में ही है. तो एक तो मिस्टर डार साहब हैं और डॉक्टर, और जो हमारा जो माहे दरख्शां, तो नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ. अब बात जो माहे दरख्शां ने की है उससे तो मुझे ये महसूस होता है कि हम सब लोगों को पूरे पाकिस्तान को मीडिया के नॉर्म सिखाने पड़ेंगे, मीडिया के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे. जो मुझे याद है कि जिस ज़माने में एक ज़माने में मैं कुछ 10 साल तक मैं आखिरी मास कम्युनिकेशन का जो क्लास होती थी उनको पढ़ाने जाता था. लास्ट क्लास जो होती थी मैं उनको सिखाने जाता था कि भाई जब तुमने यहाँ सारा अंग्रेज़ी में पढ़ा है, आपकी मुलाकात होगी उर्दू से और सिंधी से, बस और अब तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम बताओ. अंग्रेज़ी में पढ़ के जा रहे हो, मुलाकात आपकी होगी उर्दू से या सिंधी से, बस दो ही वहाँ पर हैं. तो फिर उनको सिखाता था मैं कि भाई दुनिया में क्या होता है. वो मैं उनको आप कहें भी मैं चाहता हूँ कि अगर आप पसंद करें तो हम आपकी क्लास को कभी लेक्चर देने आएँ, तो बहुत से ऐसे राज हम उनको करेंगे कि बच्चे का दिल खुश हो जाएगा. क्योंकि हमारे पास वो राज हैं जिससे कि हम बच्चों का दिल एक मोह ले लेते हैं. सच बात कहते हैं तो सबको पसंद आती है. दूसरी जो अहम बात की है कि जो बात हमारी मैडम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद भी मिनिस्ट्री में रहा हूँ. मैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा मैं सिंध के मैं वज़ीर रहा, वज़ीर के तो पावर के साथ में, और एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब का एडवाइज़र रहा, सिर्फ सिंध को देखने के लिए. यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक मामला चल रहा था उसको मैंने डिफीट दिया उनको. वैसे मैंने मीडिया में तो डिफीट दिया. तो फिर बाद में उन्होंने रिव्यू वगैरह किसी को बुलाया बाहर से, कनाडा से, बनाने से, बाकी वैसे तो मैंने उसे डिफीट दे दी थी. अब बहस ये है कि जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ एंटी पाकिस्तान होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है एंटी प्रोपेगेंडा जो आपके खिलाफ हो रहा है. आपका प्रोपेगेंडा का लेवल उतना हाई नहीं है. एक काम तो ये हो सकता है कि जो बड़े ब्लॉगर हैं, एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान के नए ब्लॉगर हैं उन सबको आप क्या तो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन बुलाए. अब एक बात जो मैडम ने कही, एक बात ये है कि हमारा पूरे सिस्टम पे एतबार ही नहीं है, तो वो डेवलप करना पड़ेगा. एक तो वो बात करनी पड़ेगी, फिर प्रोपेगेंडा का लेवल हाई करना पड़ेगा. अब सवाल ये है कि बच्चे को जो अगर आप बंद जहन, अब जैसे इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैडम ने शुरू कर दी उर्दू में. अब मीडियम तो यही है, आप अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे के सर से ऊपर गुजर जाता, हाँ बस ऊपर गुजर जाता. अब मसला ये है कि आपको बाहर भी पहुँचाना होती है बात, तो वो अलग कर लो और इसको अलग करो. जैसे हमारा एक्सटर्नल हमारे मिनिस्टर ने सही काम किया हुआ, एक्सटर्नल विंग अलग कर दिया है और इंटरनल विंग अलग कर रखा. हाँ, उसमें हम जब थे तो सिंधी में भी हमारे पास उस ज़माने में जब मैं मुशीर था नवाज शरीफ साहब का, तो हमारे पास कोई 42 सिंधी के न्यूज़पेपर थे. अब तो पता 100 हैं, 150 हैं, तो उनको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा. तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है.
تو اب دوسرا بات یہ ہے کہ یہ آپ کو چوائس کرنی پڑے گی، اور جو سوشل میڈیا کا جو پاور ہے وہ میں نے آپ کا جملہ بہت اچھا ہے، اس پر تو میں سمی اس پر آرٹیکل لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا از مور پاورفل دین ایٹم بم. تو اٹ از تمہارے لیے تمہارے نام کر دیتے ہیں، لیکن ان کا ذکر کرنا کہ ان سے لیا ہے میں نے، وہ تو ایک دفعہ اندر سے تباہ کر رہا ہے. تو اٹ از اے گڈ آئیڈیا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ٹریننگ کی جو میں نے آپ سے بات کی نا، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے کریں گے، یہ ہمیں پھر ایک دوسری میٹنگ میں رکھنا پڑے گا. تو میں جناب محترمہ، میں پہلے تو ہماری بہن جو ہے ارم بڑا کام کر رہی ہیں، بڑی محبت والی ہیں، بہت ہی خلوص ہیں ان کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وعدے کی بڑی پابند ہے، میرے پاس 1 گھنٹے پہلے آ گئی. تو ابھی آپ جو اس پہ آپ غور کیجئے کہ میرے پاس جو ہے براوی ہیں، اینکر بیٹھے ہیں، بلوچی اینکر بیٹھے ہیں، مسٹر یہ ہمارے شاعر بھی ہیں، بہت عظیم آدمی ہیں. ابھی کیونکہ بیچارہ دیہات میں بیٹھا ہے، تو آپ لوگ تو کراچی کے لوگ تو اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، تو ہم نے پہچانا ہے. اس کا رحمان آزق نام ہے، زخمی آزق کہتے ہیں بلوچی میں زخمی کو، تو یہ زخمی ہے. اس کا خیال کریں آپ سب لوگ ہیں، آج کا تو بہت زیادہ زخمی ہے، تو آزق کا خیال کرنا پڑے گا. تو پروفیسر مہاد رکشا کا اور محترمہ سدرا ڈار صاحبہ کا اور مسٹر قاسم فاروق صاحب کا میں مشکور ہوں. اور سب سے زیادہ جو آپ لوگ سب لوگ ہیں جس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت فائدہ لیا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم یہ 6 جو لینگویجز میں ہم یہ نشر کریں گے. ایک تو یہ بات ہوگی، یعنی براوی زبان میں، براوی ہمارے پاس 2.5 لاکھ آدمی بولتے ہیں پاکستان میں، تو ہم نے اس کو بھی لے لیا. ہم نے کہا اس برادری کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم نے لنگوسٹک بیریئر جو تھا، جو زبان کا ایک مسئلہ تھا نا کہ ہم آپس میں سندھی اردو سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب زیادہ ہیں، سندھیوں کو اس میں ناراضگی ہوئی، وہ ہم نے ختم کیا. سندھی ہمارے پاس اینکر ہے، ہمارے پاس بلوچی اینکر ہے، ہمارے پاس پشتو اینکر ہے، ہمارے پاس تو وہ براوی ہے جو کہ پہلے ریڈیو پاکستان کرتا تھا، وہ ریڈیو پاکستان نے پی ٹی وی انہوں نے بھی بند کر دیا براوی، لیکن ہم کرتے ہیں. تو اب ہمیں یقین ہے کہ ہماری بہن جو ہیں، اگر کہہ دیں اجازت دیں کہ بہن کہہ دیں سدرا ڈار صاحبہ کو، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گی اور ہم سب مل کر ایک ٹیم بنا لیتے ہیں. اور ہم آپ کے ساتھ میں پیدل بھی چلنے کو تیار ہیں، ہوائی جہاز میں بھی چلنے کو تیار ہیں. آپ اگر گدا گاڑی مل گئی تو اس میں بھی چلنے کو تیار ہیں، موٹر سائیکل مل گئی اس میں بھی چلیں گے، جہاں چلیں گے لے چلتے ہیں. آپ چلیں، آپ کی رہنمائی میں ہم چلنے کو تیار ہیں. اور ہمیں لیٹ اس ورک ٹوگیدر، اور پاکستان کو ہم بہتر بنائیں گے. بشرا تیار ہو تم گدا گاڑی پہ چلنے میں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. لیٹ اس ہیو ٹیک لنچ ناؤ. Sir, I now request you to kindly distribute the souvenirs to the ہاں speakers. اچھا بنا لیا. Just Miss Iram Tanveer, DGPR, PID. Dr. Mahid Raksha, Assistant Professor, Department of Media Studies, Bahdia University. Miss Sidra Azhar, Dar, Correspondent, Voice of America. Mr. Qasim Farooq, Mr. Qasim Farooq, Information Officer, PID. I now request Miss Iram Tanveer to kindly present the souvenir to Mr. Nusrat Mirza.
May I now request Mr. Nusrat Mirza and Ms. Idam to kindly present the souvenir to Dr. Bushra Batul.